अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अपडेट में खुशामदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है? आई एम श्योर कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी और बिल्कुल खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी अल्लाह ताला आप सबके लिए लेकर आए और आपकी हर आने वाले दिन को पहले से बहुत बेहतरीन बनाए। आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि अगर हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहती है फिर हालात कैसे भी हों हम बहुत आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि ये अप्स एंड डाउन्स हमारी जिंदगी की खूबसूरती हैं। अगर जिंदगी बिल्कुल स्मूथ सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती जाए, कोई टर्न एंड ट्विस्ट ना हो, तो कोई जिंदगी का मजा नहीं है। तो इससे कभी भी अगर आपका डाउनफॉल है या फिर अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो रब की जात का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र से ही बहुत सारी नेमतें आपके मुकद्दर में रब की जात लिखती है। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है, और मौसम के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद की दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज भी खासी गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। गुज़िश्ता चंद रोज में जब बारिशें होती हैं तो एकदम से मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम की तरफ हम जाते हैं तो मौसम खासा बेहतर होना शुरू हो गया है। अब अगर हवा चलना शुरू हो जाए और हब्स का ये जो जोर है ये टूटेगा तो फिर मौसम खासा बेहतर हो जाएगा। लेकिन पूरा दिन का अगर हम देखें मौसम की सूरत हाल तो हमें सूरज के साथ साथ बादल भी दिखाई देंगे और बादल और जितनी सूरज की आंख मुचली है वो जारी रहेगी और पता नहीं चलता। आजकल तो मौसम ऐसा है कि बिन बुलाए कब मेहमान आ जाते हैं और बारिश पर जो है वो बरसने लग जाती है। जैसे ही बारिश होती है तो पहले से मौसम खासा बेहतर हो जाता है। तो इसलिए मौसम की शिद्दत कभी गर्मी की तरफ ज्यादा होती है और एकदम से कभी हब्स ज्यादा हो जाता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखा करें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया करें और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सन प्रोटेक्शन का भी जरूर जो है वो ख्याल रखा करें, ताकि आप सूरज की हार्मफुल रेजेस से खुद को बचा सकें। और आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों का बड़ों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों के दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, रूटीन फिर से वैसी है, तो उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके खाने पीने में पानी वगैरह का ये तमाम चीजें अगर हम लेकर बेहतर अंदाज से बच्चों का एक दिन भर का डाइट प्लान शेड्यूल करते हैं तो मौसम उनको फिर इम्पैक्ट नहीं करता। वरना मौसम के जितने भी तब्दीलियां हैं वो डायरेक्टली हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आप बच्चों का और बड़ों का खास तौर पर ख्याल रखें और अपना तो ख्याल आपने रखना ही रखना है, क्योंकि खवातीन अपना ख्याल रखेंगी तभी वो दूसरों का ख्याल रख सकेंगी। और खवातीन के हवाले से हमें पता है कि वो चाहे घर हो चाहे बाहर अपनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हमारी खवातीन हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें तो हम उनको फुली सपोर्ट करें, उनको ऐसी ऐसी स्किल्स सिखाएं ताकि वो अगर घरों के अंदर भी रह रही हैं चार दीवारी के अंदर रहते हुए उनको पता हो कि वो किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, किस तरह से अपने घर को अच्छे से चला सकती हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला ने खवातीन को इतनी पावर दी हुई है कि वो तमाम चीज़ें मल्टीपल चीज़ें जो है वो एक ही टाइम पर बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। घर हो या फिर दफातर हो या फिर अपनी तालीम हो, तो इसको किस तरह से मैनेज करते हुए वुमेन्स को एम्पावर किया जा सकता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें पता है कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के जो है वो इलेक्शंस भी हैं, तो उसके हवाले से भी हम देखेंगे कि बार्स में और हमारी हाई कोर्ट्स में किस तरह की तमाम सूरत हाल इस टाइम पे कोर्ट्स में चल रही हैं, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना और उन कवानीन की पासदारी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम शहरी निज़ाम को बेहतर अंदाज से चलाना चाहते हैं। और अगर शहरियों के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो हमारी बुकला बरादरी के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो टेंशन फ्री होके अपनी तमाम सर्विसेज हम तक पहुंचा सके, शहरियों के तमाम तर मसाइल को दूर कर सकें। तो क्या बार्स के क्या मसाइल हैं और किस तरह से अभी उनका कितना हल हुआ है और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में किस तरह की एम्स है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराती थी। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ मलिक, रजिस्ट्रार GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ चंग, और उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है सैयद मोहम्मद वहाब शाह, कैंडिडेट फॉर DBA फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर पहले बात का आगाज आपसे करूंगी। खवातीन के हवाले से मैंने बात की, घर तो बड़ा अच्छे से मैनेज करती हैं, साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बड़ा अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, और प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है हमारी एकेडमिक करियर के बाद। तो खवातीन को तालीम के लिहाज से और स्किल के लिहाज से एम्पावर करना कितना ज्यादा जरूरी है? थैंक यू वेरी मच मिस ज़ीनत। आपने एक इंतहाई हसास और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखा है इस चीज़ के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आबादी है उसमें अगर 50% से ज़्यादा हम कैलकुलेट करें तो वो खवातीन है। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100 कि पाकिस्तान जब 100 साल का होगा
تو کیا یہ اکنامک سسٹینیبلٹی حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یعنی 2147 میں. تو اس کی جو مین کنڈیشن ورلڈ بینک نے ریسرچ کے بعد ڈیفائن کی وہ یہ تھی کہ جب تک ہم اپنی خواتین کو 100% ورک فورس میں، لیبر فورس میں انوالو نہیں کریں گے، ان کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں کریں گے، تعلیم نہیں دیں گے، ان کو مین اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، پاکستان اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتا. بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صرف 6 سے 7% ہماری جو خواتین وہ لیبر ورک فورس کا حصہ ہیں. ٹیکنیکل فیلڈز کے اندر، میڈیکیشن میں، ڈیزائن میں، آرمی یا باقی جتنی میری جابز وغیرہ، باقی 46% جو ہے نا 50% تک ٹارگٹ جو 44% وہ آپ کیسے اچیو کریں گے؟ وداؤٹ گرانٹنگ دیم، وداؤٹ انہینسنگ دیم، ان کی ایجوکیشن پہ ان کو اسکل اورینٹڈ پروگرامز کے اندر انگیج کر کے جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے، پاکستان کبھی بھی اپنی جو اکنامک سسٹینیبلٹی ہے، جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے خواتین کا جو رول ہے وہ انتہائی زیادہ، میں کہتا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ انٹیگرل ہے اینڈ دس از انڈسپینسیبل، یہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر آپ پاکستان کی 100 جب ایج پہ پہنچے گا تو آپ اپنے اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے میں صرف اس ایگزامپل سے یہ چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اگر اپنی معاشی ایک مضبوطی کی طرف جانا ہے، پاکستان نے ایک اگر بیلنسڈ کنٹری بننا ہے، ایک پروگریسو کنٹری بننا ہے، تو اس کے لیے خواتین کو ان کا جو ایکچوئل کنٹریبیوشن ہے پاپولیشن کے حساب سے ورک فورس کے اندر وہ انہینس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ان کی تعلیم ایک بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے. اور تعلیم بھی جو آج کل ہے، ہم تھیوریٹیکل ایجوکیشن کی طرف تو بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن تعلیم وہ میڈم جو ان کو اس قابل بنائے کہ وہ نوکریاں تلاش کرنے کے بجائے خود نوکریاں کریٹ کرے لوگوں کے لیے. کیونکہ جو ایک لڑکی ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پرسپیکٹو ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. رشین اسکالر ٹرسٹ کی تھا، اس کی بڑی خوبصورت بات آپ کو، اس نے کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے نے یا کسی کنٹری نے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو اس کو خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا. کیونکہ مرد کا 1 دن اور عورت کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. مرد کا 1 ہفتہ، عورت کے 7 دن ہوتے ہیں. مرد کا 1 مہینہ، عورت کے 30 دن، اور مرد کا 1 سال، عورت کے 365 دن ہوتے ہیں. یہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا سوچ وچار کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ فیکٹ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ جب تک ہم نے خواتین، اور صرف تعلیم ہی نہیں، تعلیم کے ساتھ سکلز دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ خواتین کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ان کے پرسنل لائف میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پہلے اپنے پیرنٹس کے گھر میں، پھر شادی ہو کے جانا. تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ان کی لائف میں کسی بھی طرح کے ٹرننگ پوائنٹ آئے، ان کو روک نہیں سکے. اور خواتین کا اگر ہم کردار دیکھیں تو بہت ساری ہماری خواتین بہنیں اس طرح کی جو کہ وکلا برادری سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو میں سمجھتی ہوں شعبہ ہے جس میں وہ کام کر رہی ہیں. تو آپ بتائیے کہ آج کل بارز کی کیا صورتحال ہے، کس طرح کے مسائل ہیں، اور ابھی جتنے کینڈیڈیٹس جو کہ یہاں پہ الیکٹڈ ہو کر آئے ہیں بار میں، ان کے لحاظ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بہت سارے دعوے وعدے کیے گئے تھے، وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں؟ جس میں ذاتی طور پہ ظاہر ہے خواتین کی زندگی کے ہر شعبے میں خیر ہمارے سائڈ پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین عام طور پہ نہیں آتی، اور اس کو ذرا جو ہے سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارے شعبے میں خواتین کا ایک بڑا رول ہے. اور آج کل جس طرح خواتین زندگی کے ہر شعبے میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اسی طرح ہمارے شعبے میں بھی، اس کے علاوہ جوڈیشری میں یہ خواتین کی جو ہے ادھر سے جاتی ہیں الیکٹ ہو کے، جوڈیشری میں بھی سرو کر رہی ہیں. اور وکلا سائڈ پہ بھی وکلا خواتین جو ہماری اس ٹائم 800 کے قریب تقریباً ممبران ہیں خواتین. اور اس میں اب لاسٹ آپ نے بات کی کہ لاسٹ جو ہیں الیکشن جو ہوئے اس میں الیکٹ ہو کے جو کیبنٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کافی پازیٹیو چیزیں کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جو ہے کیبنٹ اب الیکٹ ہو کے آئی ہے، اس میں صدر صاحب نے اب اور سیکرٹری صاحب نے ہمارے وکلا کے لیے انشورنس کا ایک پلان جاری کیا، جس میں ہر وکیل اگر وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے یا ادروائز بھی ڈیتھ ہے تو اس کو 33.5 ملین روپیز جو ہیں ڈیتھ پہ اس کو دیں گے. بالکل صحیح. تو اس میں اس سے پہلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی اس طرح کے کوئی نہیں تھا. وکلا کی بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا قدم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور کینڈیڈیٹ اگر کل کو الیکٹ اللہ پاک مجھے عزت دیتا ہے تو ہم اس کو 3.5 ملین سے ہم اس کو انہانس کریں گے اور اس کو ہم 5 ملین تک
یا 6 ملین تک ہم اس کو لے جائیں گے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک اور ہم نے دیکھا ہے کہ چیمبرز کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے. جی تو چیمبرز کے حوالے سے ابھی تک آپ نے کوئی پیش رفت دیکھی ہے کہ چیمبرز کو سب کے لیے, کیونکہ خواتین کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, بہت سارے ایسے بھی لوگ آتے ہیں اپنے کیسز لے کے جو کہ خواتین ہوتی ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ, تو ان کو بات کرنے کے لیے ایک الگ سے ماحول اور کیبن چاہیے ہوتا ہے. تو چیمبرز کا مسئلہ آپ جی, چیمبرز کا مسئلہ ہمارا ہے جی, کافی عرصے سے یہ ہے. اس کو 2 بلڈنگز ہماری نئی بنی لاسٹ فیو ایئرز میں, اور اس کو کافی حد تک جو ہے اب ہمارے پاس اکاموڈیشن موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی ابھی بھی جو ہے مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے ہاں ایک بخشی خانہ ہے, وہ 6 کنال پہ کی پرائمریز ہے, اور اس نے وہ اندر ہی پرائمریز کچہری کے اندر ہی ہے. بخشی خانہ ہے وہ, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے اس کو ہم ڈیمالش کر کے یا اس جگہ کو ہم اس طرح مینیج کریں کہ ادھر 7 وکلا کے لیے چیمبرز تعمیر ہو جائیں, اور اس میں پھر خواتین کے لیے ہم ایک خاص مخصوص کوٹا جو ہے وہ ہم ان کے لیے رکھیں, کہ اور اس میں ان کو جو ہے خواتین کو ہم انکریج کریں کہ وہ آئیں اور اس میں جو ہے وہ الاٹمنٹ میں وہ حصہ لیں. بالکل, کیونکہ جب بھی ہم سرو کرتے ہیں تو ایکوالٹی تو ہر چیز میں ہونی چاہیے, چاہے وہ فیسلٹیز ہوں یا چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اگر ہم سکلز کی بات کریں تو آصف صاحب, ویمن یونیورسٹی میں ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے ابھی 1 ایئر سے لگ بھگ بہت سارے کورسز نئے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا, بچیوں کا زیادہ انٹرسٹ کس طرف ہے, کس اسکل کی طرف ہے, وہ کیا اسکل ہے جو زیادہ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ زینت, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ریز کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے علاوہ جو اسکلز ہیں نا اس پہ کیسے فوکس کر رہے ہیں. میں آپ کو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی بات بتاتا ہوں. ہم انٹرنلی یونیورسٹی کے اندر ٹیکنیکل کورسز کے علاوہ میں آپ کو اوور آل ایک اووری دیتے کہ اس وقت وی آر دا فرسٹ یونیورسٹی ان آل اوور پاکستان دیٹ ہیز ایکسٹینسولی اوپن اپ ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر, کہ ہم خواتین کو کس طریقے سے انڈسٹری کے ساتھ لائزن کر کے تو ہم ان کے لیے ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے انٹرلوپ اور صوفی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک واک کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, تو میں چاہوں گی اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں, کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ان کو تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل دینا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور ویمن یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کس طرح کی اسکلز ہیں, اس حوالے سے تو ہم نے پہلے بھی آپ کو ہمارے ساتھ سیشن ہوئے ہیں اور ہم نے بڑا ہی بریف اس پہ ڈیٹیل بات کی ہے. لیکن اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو اور کتنا زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور یہ لڑکیوں کی, خواتین کی زندگی پر کتنے زیادہ خوشگوار اثرات مرتب کر رہی ہے, اسی حوالے سے ہم جانیں گے. آصف صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ان کورسز کی وجہ سے خواتین کے لیے کتنی زیادہ آنے والے ٹائم پہ آسانیاں پیدا ہوں گی. اس کے لیے جب میں ویمن آن ویلز کی بات کر رہا تھا, یہ صوفی فاؤنڈیشن انٹرلوپ کے ساتھ ہم نے اس میں ہم نے خواتین کو ڈرائیونگ سکھائی. نہ صرف آن اسپاٹ ہم نے ان کو ڈرائیونگ سکلز دی. 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آلموسٹ ہمارے اس میں جو ہے وہ انرول ہوئے. ان کو ہم نے سٹی ٹریفک پولیس کے لائزن کر کے ان کو لائسنسنگ بھی کروا کے دی. اور اس میں اب آپ کو میجورٹی فیصل آباد میں جتنی لڑکیاں بائک چلاتی نظر آئیں گی, اس میں ہماری یونیورسٹی کی پروڈیوس کی بچے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ سول جو ایک بہت بڑی آئی ٹی کمپنی ہے, ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو کے, جس کے لیے ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے جو آئی ٹی ریلیٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, نیٹ ورک سیکورٹی, اس طرح کے جو کی ایریاز ہیں ان کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. اس طریقے سے نیپٹیک اور ٹیپٹا کے کچھ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس ہم نے کیے ہیں, جس میں آن اسپاٹ یونیورسٹی کے اندر ہماری لیبز, ہمارے ریسورسز یوز رہے ہیں, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹیکنیکل کورسز کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. اس میں سب سے پارٹیسپیٹری جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے ای روزگار سینٹر کا, جو سینٹر فار اسکل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیزائننگ ہے, کانٹینٹ کریشن ہے. اور اس میں دلچسپ بات ہے کہ ہماری فیکلٹی جو فیمیل ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ہماری اس میں پارٹیسپیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں آن لائن کورس کلاسز دینی پڑ رہی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آنریبل چانسلر صاحب کے آرڈر کے مطابق پریویس وائس چانسلر صاحبہ نے بھی اور آنریبل وائس چانسلر جو سب پروفیسر ڈاکٹر ظلمہ نازلی, انہوں نے اس چیز پہ بہت فوکس کیا ہے کہ بچے کو تب تک ڈگری ہم نہیں دیں گے جب تک وہ کوئی ایک ٹیکنیکل کورس سیکھے گا نہیں, تاکہ ان کیس اگر خدا نخواستہ اس کو جاب کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں ملتی تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ کر سکے. اور گرلز آر ارننگ $100,000 پر منتھ.
اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو گورنمنٹ کے آفسز ہیں، جیسے پنجاب پولیس نے انٹرنشپ پروگرام ایک سٹارٹ کیا ہے، اچھا، ہمارے بچے وہاں جا وہاں کے پہ بھی جا پولیس رہے کے ہیں۔ اندر ایک یعنی پنجاب پولیس کے سیٹ اپ کو دیکھ کے تو ان میں 2 مہینے کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمارا ایک انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، وی آر دی اونلی یونیورسٹی ان فیصل آباد آفرنگ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس BS، That's really good. اور اس کے تحت ہمارے بچوں کو اسٹیٹ بینک نے ڈفرینٹ مطلب کہ صرف بچیاں یونیورسٹی کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ انڈسٹری کے ساتھ بھی ان کا جو ایک لنکیج ہے وہ بھی بنا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی آج جب امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اکیڈیمک اور ٹیکنیکل امپاورمنٹ کے علاوہ جو تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے بچوں کو 1 سال سے بہت پش کیا کہ آپ جائیں کھیلیں، جا کے پورے ملک میں اسٹوڈنٹس کو بھیجیں، اور کوئٹہ میں ہونے والے نیشنل گیمز کے اندر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی نے پاکستان کو 2 انٹرنیشنل پلیئرز دی ہیں۔ اس وقت والی بال کی کپتان جو ہے پاکستان کی ٹیم کی، وہ ہماری اپنی اس یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے، اور گولڈ میڈلسٹ ہیمر تھرو کے اندر جو بچی تھی وہ بھی GC یونیورسٹی کی ہی پروڈکشن ہے، اور دونوں بچیاں اس وقت ایک ٹرکی میں، کازاخستان اور USA میں ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز کر چکی ہیں۔ تو ہم ان کو مینٹلی، فزیکلی، ایجوکیشنلی اور ٹیکنیکلی، یہ میں نے بہت چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ ہماری لیڈرشپ کا بہت بڑا اس کے اندر رول ہے، وہ اوپن اپ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو سوسائٹی کے ساتھ، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہماری خواتین جو ہیں، جو بچیاں ہیں، یہ ایک مضبوط شہری بنے، یہ اچھے ریسرچر بھی ہیں، اچھا اسپیکنگ سکلز بھی، لیکن مینٹلی مضبوط اعصاب کی یہ خواتین بنے، تاکہ سوسائٹی کے اندر یہ سر اٹھا کے جئیں اور اپنا ایک بہتر اور ویسے بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں عدم استحکام ہے معیشت کے حوالے سے، تو اس کو دوبارہ سے کیا کہتے ہیں کہ اس کو سٹینڈ فال کرنا بڑا ضروری ہے کہ خواتین اس میں بڑا اپنا امپورٹنٹ کردار کرتے ہیں۔ جو 100 سال کے اندر ایک اور بات میں شارٹ سی بات میں ایڈ کروں گا، اس میں میری اپنی PhD کی ریسرچ بھی سوشل میڈیا ویمن انفلوئنسرز کے اوپر ہے، اس میں بھی جو میں نے آئیڈینٹیفائی چیزوں کو کیا وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی کو اتنا ہی پازیٹیو رول پلے کرنا ہے ان بچیوں کو اپنے اندر ایبزارب اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ان فیمیل جو گھر سے نکلتی ہے کام کرنے کے لیے یا اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو اپنے اس کی کنوینس سے لے کے اس ادارے میں جانے تک کے لیے چیلنجز ہیں۔ ہماری سوسائٹی کو بھی سوشل بیہیویئر کو بالکل سوشل ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، ایکسیپٹیبلٹی بھی، اور جتنے سوشل بیہیویئر ان کو چینج ہونے کی بھی بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں چلتے پھرتے وہ جو خواتین کو موسٹلی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہ، اور ہراسمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ پاس جا کے کچھ کہتے ہو، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کا باڈی لینگویج بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، اور یہ ہم سب کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر ہم دوبارہ سے بار کی بات کریں، کیونکہ آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کریٹیکلی بھی انالیسس کرتے ہوں گے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ درینہ مسائل ہیں؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو پارکنگ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے ایشو رہتے ہیں، کیونکہ خواتین کی ہم بات کریں تو ڈے کیئر سینٹر ان کے لیے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور چیمبر کا مسئلہ جو آپ نے بتایا وہ بھی ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے۔ تو آپ کی کیا پریورٹیز ہوں گے؟ آپ کس طرح سے لسٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ یہ چیزیں اگر مجھے چانس ملتا ہے تو میں یہ اس ویژن کو آگے لے کر بڑھوں گا؟ تھوڑا سا مجھے وہ اپنی اسٹریٹجی بتائیے گا۔ آپ نے دیکھیں سب نشاندہی تو آپ نے کر دی مسائل کی، اب اس میں اپنا ویژن آپ کو یا اپنا ورژن آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمارا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے ہائی کورٹ بینچ کا، یہ مور دین جو ہے نا 4 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے، 40 ایئرز گزر چکے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ بینچ، اب ہائی کورٹ بینچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارا اس میں وکلا کا کاز نہیں ہے کہ صرف وکیلوں کو اس میں کوئی فائدہ ہے ڈسٹرکٹ بار کے، تو اس وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ آباد ڈویژن کی ایک ضرورت بن چکی ہے ہائی کورٹ بینچ، کیونکہ یہاں سے لیٹیگنٹ جب جاتا ہے ہائی کورٹ پہ تو ایک تو ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پہ برڈن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر سے جا کے ادھر وہ سارے مسائل کا اس کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک لیٹیگنٹ کو، ہمیں تو کوئی نہیں، ہم تو جاتے ہیں اور لیٹیگنٹ کے اس کے ایکسپینس پہ جاتے ہیں ہم تو، لیکن اگر وہی اس کو ڈور سٹیپ پہ آپ جو ہے انصاف مہیا کریں، جسٹس اس کے ڈور سٹیپ پہ آپ اس کو دیں، تو یہ فیصلہ آباد ڈویژن کی پبلک کا جو ہے یہ فائدہ ہوگا، اس پبلک کا بھی فائدہ ہوگا اور وکلا کا بھی بہت سارا ٹائم بچ جائے گے، تو آپ کا پورا دن لگ جاتا ہے اس میں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو براڈر سینس میں نہیں لیتے، اس کو وہ بالکل وکیلوں کے مطالبے کے حد تک لیتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں پبلک ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور یہ پبلک کی ویلفیئر ہے کہ آپ ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جسٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ اس سینس میں لیا نہیں جاتا، اور اس کو کہتے ہیں جی کہ شاید یہ وکلا اپنے ان کے کاز ہیں اور اپنی ویلفیئر کے لیے شاید یہ بینچ مانگ رہے ہیں۔ ہماری ویلفیئر وکیلوں کی جو وہ سیکنڈری چلی جاتی ہے، سب سے پہلے پبلک کی ہے، تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیریس ایفرٹس آلریڈی ہوئی بھی،
لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمیں فلفل نہیں ہو پائی. اگر اللہ پاک مجھے عزت دیتا ہے تو ہمارا پرائم فوکس جو ہوگا وہ ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے ایک سیریس ایک روڈ میپ ہم اس کو میں دیں گے, اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی طور بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ فیصل آباد کی عوام کے لیے لے کے آئیں. اچھا, ساتھ میں جتنی دوسری بھی کورٹس ہیں جیسے کنزیومر کورٹ ہے یا ڈرگ کورٹ ہے, ان کا بھی ایک ہی بلڈنگ میں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بالکل, یہ نیکسٹ میں اسی بات پہ نیکسٹ آنے لگا تھا کہ اب دیکھیں جو کنزیومر کورٹ ہے, بینکنگ کورٹ ہے, یہ کچہری پرائمریز سے یہ دور ہیں جی, اور یہ بالکل پرائیویٹ بلڈنگز میں FIA کورٹ جو جس طرح ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپاؤنڈ میں کرائے کی بلڈنگ میں بنی ہوئی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ویسے تو انڈر کنسٹرکشن ہے ایک کمپاؤنڈ ہمارے کچہری پرائمریز کے ساتھ ہی جو ہے, جدھر سیشن کورٹس ہیں اسی احاطے کے ساتھ وہ زیر تعمیر بھی ہے, تو وہ بن رہا ہے. اور اس کی تعمیر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سارے جب تمام کورٹس جو ہیں وہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہو جائیں گی تو یہ بھی لیٹیگنٹ کے لیے بھی اور وکیلوں کے لیے بھی یہ ایک کافی ویلفیئر ان کی ہو جائے گی. جی بالکل. تو اس کے بعد جو ہے میں سیکنڈ یہ آپ نے نشاندہی کی سیکیورٹی کے مسائل کی. آئے روز آپ دیکھتے ہیں, آپ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وہاں پہ مرڈر ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب پہ جو ہے وہ بھی انجرڈ ہوئے کافی, اس میں ہمارے وکیل صاحب بھی انجرڈ ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا جو ہے اس کے پہ ہمارے کنسرنز ہیں کہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ, اور سیکیورٹی کو سیشن کورٹس کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ فول پروف ہے, ادھر کبھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح ہوا بھی نہیں. یہ جب ادھر ہمارے چیمبرز ہیں وکلا کے, یہ تمام انسیڈنٹس اس کے سراؤنڈنگ میں ہی ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ پولیس کے ساتھ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک پراپر لائزن کے ساتھ ایک جامع قسم کا سیکیورٹی پلان دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں کوئی بھی طرح کا ناخوشگوار واقعہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے, وہ ضروری ہے. جی, اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو 7 ماہ ہو گئے جو بھی موجودہ کیبنٹ ہے اس کو, تو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ایفرٹ رہی ہے یا ان کی کوشش رہی ہے, یا کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کے لحاظ سے جو اسٹریٹجی ہے اس میں شاید وہ اسٹریٹجی وہ صحیح سے پلان نہیں کر پا رہے ہیں, اس وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ میں دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے سیکیورٹی ایک پرائم کنسرن ہے اور وہ یقیناً ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہوگا اور ہماری جو کیبنٹ ہے بار کی ان کا بھی یہ پرائم کنسرن ہے. تو اس میں کچھ ہوئے بھی چیزیں, کچھ بہتری, مثلا ای ٹیگ سسٹم انہوں نے شروع کیا, نیا انٹروڈیوس کروایا ہے, لیکن ای ٹیگ سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کیونکہ کنیکٹڈ معاملہ ہے سیکیورٹی کے ساتھ, ایٹ دی سیم ٹائم وہ کنیکٹڈ ہے پارکنگ ایشو کے ساتھ بھی, کہ پارکنگ مسائل اگر آپ کے حل ہو جائیں تو آپ کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ بھی, یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اور ای ٹیگ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کو واقعی جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی کہ یہ کنیکٹڈ ہے پارکنگ کے ساتھ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وہی لوگ آئیں گے جو اس میں رجسٹرڈ کروائیں گے, تو اس کو اور کتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. میں فردر کیا چیزیں کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارکنگ پلازا جو ہے وہ تعمیر کر دیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ تمام مسائل جو ہیں نا سیکیورٹی کے بھی, اور اس کمپاؤنڈ کو جو پارکنگ کمپاؤنڈ ہے آپ کا اس کو آپ جو ہے وہ بالکل اس طرح کا کر دیں کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے, باقی جو ہے وکلا کے چیمبرز ہیں ان سے وہ آئسولیٹ رہے. ٹھیک ہے. تو ادھر سے ظاہر ہے یہ ٹرانسپورٹیشن جب بھی کسی مٹیریل کی ہوتی ہے, کسی ویپن کی ہوتی ہے, تو وہ یقیناً کسی وہیکل میں ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کمپاؤنڈ کو بالکل علیحدہ کر دیں, آئسولیٹ کر دیں پارکنگ پلازے کو, اور ادھر سے جو بھی پیسنجر جب نکل کے آئے تو اس وہاں پہ چیکنگ سیکیورٹی ایک چیکنگ پوائنٹ ہو, اس پہ وہ پراپر چیک ہونے کے بعد وہ جو ہے وکلا کے چیمبرز کی طرف وہ آئے یا عدالتوں کی طرف جدھر بھی اس نے جانا ہے ادھر کو وہ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارکنگ پلازے سے نہ صرف پارکنگ کے مسائل کو سیریس نوٹس پہ اور ایک دیر پا حل ہو جائے گا اس کا, کہ جو ایک عرصے سے مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارا
وہ حل ہو جائے گا. اور یہ بڑے درینہ مسائل ہیں, جی یہ کوئی بالکل. آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. پارکنگ کا ایشو ہو گیا, سیکیورٹی کا ایشو ہے, چیمبر کا ایشو ہے, تو بڑے یہ وہ مسائل ہیں اور ان کو اب حل ہونے کی ضرورت بھی ہے تاکہ جی نئی بالکل. آنے والی جنریشن کے لیے آپ اپنے بالکل. نئے آنے والے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. جی بالکل. اچھا, اب ویمن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ مجھے جیسے میں آپ سے بریک میں بھی پوچھ رہی تھی کہ آپ کس طرح سے پورے کورس کو ساتھ میں اکیڈمک کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ 6 سیمسٹر تک اگر جتنی بھی بچیاں ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے کلیئر کر لیتی ہیں, دین وہ 7 سیمسٹر میں ایلیجیبل ہیں, اور جو لوگ آلریڈی ڈگری پاس کر چکے ہیں اگر وہ چاہیں اس کورس کو کرنا, پریویس جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ضرور وہ کر سکتے ہیں. جو بچہ گریجویٹ ہو چکا ہے, اس حالانکہ ہمارا ای روزگار سینٹر کافی پرانا چل رہا ہے, بہت سارے بچے ہمارے, اس وقت کا یہ کمپلشن نہیں تھی, لیکن پھر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے جب یہ ای روزگار کا جتنا کانسیپٹ ہے یا سارا یونیورسٹیز کو ہینڈ اوور کر دیا گورنر صاحب کے آرڈر کے مطابق, تو ہم نے اس کو ایز اٹ از ٹیک اپ کیا سارا. تو اس وقت یہ کمپلشن نہیں تھی, لیکن اب ہم نے کمپلشن کر دی ہے کہ انٹرپرینورشپ کے کلچر کو امپروو کرنے کے لیے, اس کو فاسٹر کرنے کے لیے ہر بچی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو شارٹ کورس ہے وہ اپنی پسند کا جو بھی کورس ہے وہ اسے پاس کرنا لازمی ہے. جب تک وہ پاس نہیں کرے گی اپنے 7ویں یا 8ویں سیمسٹر کے اندر, تب تک اسے ڈگری کے لیے ایلیجیبل قرار نہیں دیا جائے گا. جہاں تک سوال ہے وہ بچے جو گریجویٹ ہو چکے ہیں یا ایون کامن سٹیزن, کورسز آر اوپن فار ایوری ون. اس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایکچولی اس کا پرپز یہ ہے کہ یونیورسٹی نہ صرف اپنے بچوں کو امپاور کرے, بلکہ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں ان کے پاس کچھ وقت ہے, ٹائم ہے, وہ کچھ مینج کر سکتی ہیں, اور وہ ان کا کچھ انٹرسٹ ہے, کچھ ٹیکنیکل اسکل سیکھنے میں, کوئی کانٹینٹ کریشن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کو سیکھنا چاہ رہی ہیں, ویب ڈیزائننگ میں ان کا انٹرسٹ ہے, نیٹ ورک سیکورٹی میں ان کا انٹرسٹ ہے. تو اس طرح کے ابھی تو ہم انگلش کے کورسز کے اوپر آ رہے ہیں, ابھی ہم نے منیچر پینٹنگ اور ڈیزائننگ کے اوپر بھی کورسز آفر کرنا اسٹارٹ کر دیے ہیں. ہمارے سب ڈپارٹمنٹ نے, فیکلٹی نے بہت زبردست کام کیا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے جو اس کے مچ نیڈڈ کورسز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا دیا, شارٹ کورسز. دے آر اوپن فار ایوری ادر. اور یہ فزیکل کلاسز بھی ہیں اور آن لائن بھی. ہم نے چونکہ جب آپ کے پاس انرولمنٹ ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اکارڈنگلی, لیکن ہم انشور کرتے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز ہیں ان میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے, جو بینڈ وڈتھ ہے, جو فیسلٹیز ہے, جو انسٹرکٹر کی کمیونیکیشن ہے, وہ انتہائی زیادہ امپیکیبل اور اتنی بہترین ہو کہ اگر وہ گھر بیٹھا ہو تو اسے کوئی پرابلم نہ. اچھا, جیسے فزیکل کلاسز ہوتی ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹ تو جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کر دیتے ہیں. آن لائن اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کس طرح سے آپ پھر چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے انٹرلوپ کی بات کی اور MTM کی بات کی, تو کس طرح سے پھر جتنے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں خواتین وہ کیسے انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں؟ یا پھر بنا ہوا ہے چونکہ یونیورسٹی کا جو مین یہ اس کوآرڈینیشن آفیسر ہے وہ ہماری یونیورسٹی ہے. کوئی عام سٹیزن ہے, خاتون ہے کوئی, اور وہ اس پروگرام میں آنا چاہتی تو وہ یونیورسٹی ڈائریکٹ آ کے ہمارے ہیلپ سینٹر سے انفارمیشن لے سکتی ہے. بلکہ اس کے بعد ہم نے ایک اور بات دلچسپ بتاؤں کہ ہم نے بچوں کے اندر سبسٹائز بائکس بھی تقسیم کی ہیں, اوور 100 بائکس, جو انٹرلوپ اور صوفی فاؤنڈیشن کے ریفرنس سے. اس میں 60% جو تھا وہ بچوں نے پے کیا اور 40% جو تھا وہ اسپانسرشپ دی, اور وہ بھی قسطوں کے اوپر پے کیا اسٹوڈنٹس نے. تو میرا خیال ابھی ہم آگے ایک فلیگ مارچ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ہم نے خواتین موٹر بائک کو فلیگ مارچ کا ایک کرنا ہے, جس میں ہمیں سٹی ٹریفک پولیس ہمیں اسسٹ کر رہی ہے, تاکہ ہم بہت ساری بچے جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا سیف نہیں سمجھتے, ان کے لیے وہ جب کچھ پیرنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہے وہ آٹوز میں یا وینس کے اندر جائیں, اور ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہے جڑا والا تاندر جتنے آؤٹ اسکرٹس ہیں, تو ان کے لیے if a girl can drive her own bike and confidently can drive and can feel safe, this is something. اور ابھی تو بڑا کامن ہو گیا, بہت ساری خواتین, بہت ساری بچیاں ہمیں نظر آتی ہیں. ہاں بالکل اسی طرح سے, بلکہ آتے ہوئے مجھے اکثر 2-3 تو کراس کر کے پاس سے گزرتی ہیں, بڑی اچھی لگتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں جا رہی ہیں, آفس میں جا رہی ہیں. تو یہ بہت زبردست ایک ٹرانزیشن آپ کو فیصل آباد کے اندر دیکھنے کو ملے گی, اور اس کے اندر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے کہ ہم ایجوکیشن وائز تو بچوں کو امپاور کر ہی رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈگری پروگرام میں انرول ہے, لیکن ٹیکنیکلی اور سوشل ان کی جو اسٹینڈنگ ہے. لیکن اگین میرا ریکویسٹ یہی ہے سوسائٹی سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کریں. فیملی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان بچیوں کو امپاور کریں, ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں. ہم نے بہت پیمپر کر کے نا میڈم جن چیزوں کو نا بچوں کو بھی تھوڑا ہم ایکچوئل پیمپرڈ اور پروٹیکٹڈ فیل کروانا چاہتے ہیں. ہم وہ پروٹیکشن کے چکر میں نا بچیوں کو بہت زیادہ ویک کر دیتے ہیں, تو وہ ان کو انڈیپینڈنسی ان کی دینا, یہ سب سے بڑا ان کو امپاور کرنا, یہ ان کی سب سے بڑی پروٹیکشن ہے, تاکہ اگر وہ لائف میں کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو وہ خود سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. بڑی خوبصورت بات کی تھی بلکہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے
کہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر CSS کا ایگزام دیں گی بچیوں کو تو وہ فیل بھی ہو سکتی ہیں. ان کی شادی ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ وہ سیپریشن بھی ہو سکتی ہے, یا انہیں اگر کسی زندگی میں بڑے کسی گول کو اچیو نہیں کر سکتی تو ان کے اندر کو مضبوط کرنے کی بات ہے. اور سوسائٹی سے یہ ہے کہ بینگ اے میلے مین, جب میں کسی خاتون کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی یونیورسٹی میں, ورک پلیس پہ, یا ہم کسی جم میں جاتے ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس کے لیے, تو ہر بچی جو گھر سے نکلی ہے نا وہ میڈم ایک ویژن کے ساتھ نکلی ہے, ایک موٹو کے ساتھ نکلی ہے. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اوپنلی اور ایکولی ایک وے کے اندر اسے بھی وہی اپرچونٹی ملی جو مجھے ملی ہے, اور ہم مل کے تو اس ملک کو ایک بہتر ملک بنانے میں اپنا بالکل بالکل. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پھر سے بات وہی سوشل بیہیویئرس کی اور سوشل ویلیوز کی آ جاتی ہے, جو کہ ہم سب کو مینٹین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور خواتین کو اتنا ہی زیادہ سیکیور اور کمفرٹیبل ماحول دینے کی ضرورت ہے جتنا کہ مرد حضرات اپنے لیے سمجھتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی جیسے کہ اب انسٹیٹیوشن کی پوری انڈسٹری کے ساتھ ایک لنکیج ہے, تو انڈسٹری کی طرف سے آپ کیسا رسپانس دیکھتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کا اس میں اور کتنا انٹرسٹ آتا جا رہا ہے؟ جب ہمیں پتا ہوگا نا کہ پڑھائی کے ساتھ کچھ پریکٹیکل کرنے کو ملے گا, تو پریکٹیکل ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10, اور شہروں کے اندر شہری نظام کو چلانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مضبوط ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن قانون کی پاسداری کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور شہری اس میں کتنا تعاون کرتے ہیں. وہاب صاحب, آپ ظاہری بات ہے کہ سارا دن آپ کا کورٹ کچہری اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شہر میں قانون کا نافذ ہونا اور اس کی پاسداری کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ وکلا کے بارے میں عام خیال کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صرف لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے لیکن یہ خود بہت بڑی اپنے آپ میں بہت بڑی پریشنگ جاب ہے جی, کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اسی بات پہ بات کر لیتے ہیں کہ وکلا کے متعلق یہ جو پرسیپشن ہم نے بنا لیا ہے کہ یہ جو ہے قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہوں گے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاسداری ہمارا شعبہ کرتا ہے اتنی دوسرے لوگ نہیں کرتے. ہمیں اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو ایک عام شہری جو ہے جس کو اتنا لا کی اویئرنیس نہیں ہے وہ تو اس پہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے, لیکن جب ایک وکیل جو ہے سیم رائٹ اگر اس کا وائلیٹ ہوتا ہے تو وہ اس پہ شور مچاتا ہے, تو اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے یہ وکلا کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ جہاں ہوں گے وہاں پرابلم ہوگی. پرابلم نہیں ہوتی, اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ رائٹ جب ان کا کوئی وائلیٹ ہوتا ہے یا انفرنج ہوتا ہے تو اس پہ وکیل جب اپنا اس پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس پہ پھر جو ہے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں اس پہ الزام دیا جاتا ہے. باقی دوسری جو بات آپ نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یقیناً لا انفورسنگ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنی بھی ایجنسیز ورک کر رہی ہیں, وہ اسی لیے اس میں پرائم اوبلیگیشن ہم شہریوں کی ہے کہ ہمیں لا کی آبزروینس جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور ہمیں خود جو ہے اس چیز کو کہ لا کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے. ظاہر ہے جب وہ وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایجنسیز اپنا پلے کرتی ہیں, ایجنسیز اپنا رول پلے کریں گی, لیکن اس میں پرائم جو ہے اوبلیگیشن میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کی ہے. خواتین کی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج سے اگر جب ہم کالج لائف میں پڑھتے تھے یا ہم پیچھے تھے تو دیکھتے تھے کہ ایک فیملی کے بندے کو لازمی باؤنڈ رہنا پڑتا تھا کہ بچی کو لے کے آنا ہے کالج سے, بچی کو ٹیوشن سینٹر سے لے کے آنا ہے. اب یہ میں دیکھتا ہوں شہر میں, اور مجھے بڑی یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ. میں اپنی بیٹی میری جو ہے وہ اسکول گوئنگ ہے, 7th کلاس میں ماشاءاللہ ہو گئی ہے, تو میں اس پہ کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ جو ہے نا رکشے پہ نہ جائیں, بلکہ آپ کو میں جو ہے پہلے میں نے اس کو سائیکل لے کے دی, میں نے کہا آپ سائیکل پہ جایا کریں. وہ جو ہے اس کے بعد اب میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اسکوٹی آپ کو لے کے دیتے ہیں. مجھے بڑا اچھا ایک لگتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس جو ہے یہ خواتین میں ہمیں, بچیوں میں ہمیں یہ ہمیں دینی چاہیے. ان کو ہمیں یہ بات بتانی پڑے گی کہ آپ بھی اسی طرح برابر کے سٹیزن ہیں, اور آپ کے بھی اسی طرح تمام رائٹس ہیں جس طرح ایک عام میل ممبر کے ہیں سوسائٹی کے.
تو اس میں خواتین کے لیے، اور یہ آج کل ہو بھی رہا ہے. ہاں بالکل ہے. اور اس کو اس کے ساتھ سیکنڈ جو فیکٹر میٹر کر رہا ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایگزیکٹلی. کہ اب جو ہے خاندان بچیوں کی تعلیم پہ بھی فوکس کرتے ہیں. اور آگے وہ جو ٹرینڈ تھا کہ میٹرک کر لیا ہے بس ٹھیک ہے، شادی کی طرف چل پڑے. تو اب جو ہے بچیوں کی تعلیم کے لیے جب آپ تعلیم دیتے ہیں بچی کو، اس کو یقیناً ایک شعور آتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں، میرے رائٹس ہیں. اور یہ اگر میں سفر کر رہی ہوں اسکوٹی پہ یا موٹر بائک پہ انڈیپینڈنٹ، تو میں ایک انڈیپینڈنٹ شہری ہوں. اور اس میں اب میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پرابلم ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ ہے کہ اس میں بعض اوقات، لیکن بہت ساری عوام اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اور میں نے اکثر یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ بچی کسی اگر سگنل پہ رکی ہے تو کوئی اس کو ہراس نہیں، اس کو ہراسمنٹ نہیں ہے. وہ کہ ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خوشگوار اور ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہم لوگ بھی جو سوسائٹی بھی ہے وہ ان کو انکریج کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی جہاں ہراسمنٹ کی بات ہے وہ تو پھر ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ تو. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ تو شہر کی پوری اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے. اگر ہم صرف دیکھیں کہ وکلا برادری میں نئے آنے والے جتنے ینگسٹرز ہیں، قانون کا پتہ ہونا، سب کو اس سے اویئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قانون کی آگاہی، رائٹس کے حوالے سے خواتین مرد آزاد سب کو پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. نئے آنے والے وکلا میں آپ ینگسٹرز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو جو وہ پڑھ کر آ رہے ہیں اور جو وہ پریکٹس کر رہے ہیں اس بارے میں وہ کتنا سمجھتے ہیں اور وہ خود کتنا اس چیز کو فالو کرتے ہیں قانون کے حوالے سے. دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نئے ینگسٹرز آ رہے ہیں بچے، اس میں ان کی جو ہے، کیونکہ وہ ایک تو یونیورسٹی گریجویٹ ہونے کے بعد ایک پراپر جو ہے کوالیفائی کرنے کے بعد ایک ایگزام وہ جب ہمارے آتے ہیں، بار میں آتے ہیں، تو پھر ایک ان کا گیٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے نہیں تھا ہوتا، یہ ایک چند سالوں سے یہ ایک نئی جو انوویشن کی گئی ہے. اور ان کو جو ہے وہ ایک بڑا ریگرس قسم کا ٹیسٹ ہے اور اس میں سے اس کو گزارا جاتا ہے ان بچوں کو. اور اس میں وہ 50% اگر سکور کرتے ہیں تو دین ان کو جو ہے پنجاب بار لائسنس ایشو کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹنسی یقیناً وہ کوالیفائڈ ہیں، ان کی کمپیٹنسی اس سے جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوتی ہے اور وہ ایک کمپیٹنسی کا ایک سرٹن لیول حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ بطور وکیل آ جاتے ہیں. باقی ظاہر ہے جب آپ پروفیشن میں آتے ہیں، آپ نیولی انڈکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، تجربہ جو ہے، ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا سب سے مین ٹیچر ہی وہ ہوتا ہے. ہاں جی. کہ آپ نے ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے یقیناً ایکسپیرینس سے آپ نے سیکھنی ہیں چیزیں. تو لیکن دے آر پرفارمنگ ویل. اور مطلب نئے بچے جو ہیں وہ بڑے، ایک تو وہ بڑے انرجیٹک ہیں اور پھر وہ پراپر کوالیفائڈ ہوتے ہیں، گیٹ کی سختیوں میں کو جھیل کے آئے ہوتے ہیں اور اس میرٹ پہ آگے آتے ہیں. تو پھر مزہ بھی آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. یہ واقعی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور میرٹ پہ اگر ہم آگے سب کو چانس دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ حالات ہر ڈپارٹمنٹ کے بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اگر اسی کورسز کے حوالے سے اور جو پورا ویژن آپ چلا رہے ہیں، فیوچر آپ اس کا کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ لے کر جانا ہے اس کو، کیا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے؟ میں نے آپ کی اس بات سے، آپ جب فیوچر کی بات کی ہے تو مجھے ظاہر کشمیری صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہی انشاءاللہ. بہت اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. ان بچیوں کے اندر میں آلموسٹ 26 کنٹریز کا ٹریول کر چکا ہوں، آل اوور یورپ اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا. بٹ جتنی تھرل اور پیشن اور ایمبیشسنس میں نے اپنی بچیوں میں اور ایون لڑکوں میں بھی دیکھی ہے، ینگسٹرز نے، اتنی کہیں بھی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں کہ ہم بھی لوگ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں، بیوٹیفل سوشل ویلیو. یہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نظر ہے. اور پھر ابھی بھی آپ کو اگر کہیں پرابلم ہے تو آپ کسی کے پاس بلا جھجک جائیں تو لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگ آپ کو فری آف چارج آپ کو ایڈوائز کرنے کو تیار ہیں اور آپ کو اپنے تجربات سیکھنے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں نا، یہ بہت ویلیویبل ہے ہمارے کنٹری کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو اگر ہم خواتین کے رول کی بات کریں، اور جیسے سر نے لا کی بڑی خوبصورت بات کی کہ بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، باقی نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ دنیا میں سسٹین کرتی ہے، لیکن اوور آل معاشرہ ایک بڑی پازیٹیو وائب دے رہا ہے. ایکسیپٹیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ ہمیں زیادہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. خواتین زیادہ سے زیادہ، ہم گھروں میں بچیوں کی تعلیم پہ بڑا توجہ دے رہے ہیں. تو میں میڈم سمجھتا ہوں کہ
جو مستقبل آنے والا نا وہ الحمدللہ اس کنٹری کا جو وہ بڑا روشن ہے. انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کچھ ہماری انڈیویجول اپنے آپ میں ٹھیک کرنے والی چیزیں ہیں, کچھ من حیث القوم اوور آل سوشل رویوں کی تبدیلی ہے. اور بچوں کے معاملے میں تھے کہ میں ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مانتے, ہمارے وہ فاؤنڈر ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں نا دو طاقتوں کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی ہے, ایک قلم ہے اور دوسری تلوار ہے, لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ ایک بڑی پاور ہے اور وہ ہے عورت کی پاور. جس دن ہم نے ہمارے بچوں نے اور ہم نے ان کے اندر یہ انکلکیٹ کر دیا, ان خواتین کے اندر, ان بچیوں کے اندر, کہ یور رول از امپیرشیبل ان دس ورلڈ, اور آپ نہ صرف ایک آپ کریشن کا سورس ہیں اس دنیا کو آگے چلانے میں, بلکہ سوسائٹی کو, اس ملک کو بھی بہتر بنانے میں آپ کا کردار جو ہے نا وہ کسی بھی صورت سیکنڈری نہیں ہے, اور آپ کا جو پاور ہے وہ دنیا کی ہر پاور سے آگے والی پاور ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم اس ملک کو ویسے ہی ایک خوشحال, یا احمد الدین قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اتر وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ, کہ ہم اس طرح کا ملک دیکھیں جس میں ایکوالٹی ہو, جس میں لبرٹی ہو, جس میں رسپیکٹ ہو, جس میں میوچل ایک دوسرے کو. میں سمجھتا ہوں کہ سر بھی بات کی, بڑی خوبصورت سر نے بات کی, میڈم ہمارا کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا, ہر شخص اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے, ہمیں صرف ان کی اس ڈفرنس کو, وہ جو اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو ابزارو کرنے کی ضرورت ہے, اپنے رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایوری ون از گڈ ایٹ ہارٹ. بالکل ایسے ہی ہے, اور خواتین کا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ باقی بھی فیصل آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز اس سلسلے کو سٹارٹ کریں اور خواتین کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکانومکلی اسٹرانگ کر سکیں, انڈیپینڈنسی کو وہ فیل کر سکیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس مالی کہتے ہیں کہ آزادی ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈیسیجنز میں بھی بڑی آزاد ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں. اور سر ایز کینڈیڈیٹ اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے کیا پریفرنسز رہیں گے, آپ کی کیا فیوچر پلاننگ رہے گی ینگسٹرز کے حوالے سے بھی اور موجودہ جتنے بھی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں الیکٹ ہوتا ہوں اگر اللہ پاک مجھے عزت دیتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک ہی میری پرائم ٹارگٹ جو ہے اس میں وہ ویلفیئر آف دی لائرز ہوگی, ویلفیئر آف دی بار ہوگا. اس ویلفیئر میں ہمارے میرے ذہن میں کئی پلانز ہیں. سب سے پہلے آپ نے بات کی ینگسٹرز کے حوالے سے, تو ینگسٹرز کے لیے ہماری بار نے پہلے بھی ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اس میں ہم ان کو جو ہے اکاموڈیٹ بار کے حوالے سے کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ان کے لیے جو ہے ایکڈیمک سائٹ پہ ان کے لیے کورسز کا, کلاسز کا, تاکہ ان کی جو ہے ایک جو ان کی سمجھ لیں آپ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی جا سکے. ہمارے سینئرز ہیں نا وہ اگر آنے والے ینگسٹرز کے لیے پلیٹ فارم اور ایک مؤثر جگہ دیتے ہیں تو ان کو پرفارم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. وش یو آل دا بیسٹ, اللہ کرے کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں, اور سر آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. بہت زیادہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. حکومت کو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہر بچے تک تعلیم کی رسائی کو آسان بنایا جا سکے, لیکن انہی تمام صورتحال میں جہاں پہ پہلے ہی ہمیں بہت سارے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا, بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا, بہت سارے تعلیم کے لحاظ سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ پیرنٹ ہیں. یہ کسی بھی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تعلیم کا ہماری زندگی میں جتنا امپورٹنٹ رول ہے, تعلیم جتنی عام اور جتنی آسان ہونی چاہیے اتنی ہی زیادہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اگر میں کہوں مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت سارے سکولز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو اس کے آؤٹ سورسنگ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے, اس سے اوور آل کیا امپیکٹ آئے گا تعلیم پہ, اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوگا, اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف موجود ہیں. السلام علیکم جہانگیر, کیسے ہیں آپ؟ جیسے کہ جہانگیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم آسان ہونے کی بجائے اور زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا چلا جا رہا ہے. پیرنٹس بھی پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں, اور اسی تمام صورتحال میں گورنمنٹ نے بہت سارے سکولز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو آؤٹ سورسنگ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا زینت, دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ, فوج کے بعد تعلیم جو ہے وہ دوسرا بڑا سیٹ اپ ہے پاکستان میں, جس میں افرادی قوت کی تعداد مجموعی طور پر کوئی 5-6 لاکھ ہے. ہاں جی. اچھا, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے معاملہ اتنا ڈسٹرب ہوا, اور ہم نے کئی بار اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, کہ ہر سال صرف ایک ضلع میں 500 سے زائد ٹیچر ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور پچھلے 5 سال میں کوئی ایک بھی نیا ٹیچر ریکروٹ نہیں کیا گیا, بھرتی نہیں کیا گیا. اچھا, گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے.
ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے کے ساتھ، ہر گزرتے سال کے ساتھ. اور 5 سال ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. صرف فیصل آباد میں اس وقت 6,380 سے زائد سیٹیں خالی ہیں ٹیچرز کی. اور پنجاب کی بات کریں تو 1,25,000 سے زائد سیٹیں خالی پڑی ہیں. وہاں پر ٹیچر ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی جگہ نئے ٹیچر نہیں رکھے گئے. اچھا، یہ وہ ٹیچر کی تعداد ہے جو حکومت نے پہلے سے سیٹیں منظور کر رکھی ہیں، جبکہ پچھلے سالوں میں تعداد بچوں کی بڑھتی رہی 10%. 5 سالوں میں تقریباً آپ اندازہ کریں کہ 50-60 ہزار بچے بھی اگر بڑھ جائیں تو آپ کو مزید ٹیچر کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ ڈیمانڈ تو وہ ہے 1,25,000 سیٹیں جو گورنمنٹ خود مانتی تھی آج سے 5 سال پہلے کی تعداد کے تناسب سے. اور 5 سال میں جو تعداد بڑھی ہے اس کے اکارڈنگ تو کم سے کم 25-30 ہزار مزید ٹیچر رکھنے چاہیے تھے. یعنی کہ اس کو اگر دیکھا جائے ڈیمانڈ کو تو مور دین 150 جو 1,50,000 سے زائد سیٹیں وہ اس وقت ضرورت ہے کہ پنجاب میں ٹیچر بھرتی کرنے کی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اسکول خالی ہوتے جا رہے ہیں. اب پرائمری اسکول جو ہے وہاں پر 6 کلاسز منیمم ہوتی ہیں، تو اس کو پڑھانے کے لیے 1 ٹیچر، 2 ٹیچر، 3 ٹیچر. گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ 4 ٹیچر سے کم پہ اسکول نہیں چل سکتا. 4 حالانکہ 6 ہونے چاہیے، لیکن گورنمنٹ پھر بھی کہتی ہے کہ 4 ٹیچر بھی ہوں تو گزارا چلا لیں، کوئی 2 کلاسز 1 ٹیچر پڑھا لے اکٹھی بٹھا کے. تو کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جن اسکول میں 1 ٹیچر ہے اس اسکول کو پرائیویٹ آؤٹ سورس کر دیں، کیونکہ گورنمنٹ نئے ٹیچر تو پچھلے 5 سال میں بھرتی نہیں ہوئے. اب انہوں نے فہرستیں مرتب کی پورے پنجاب میں، جس میں جو تقریباً 10 سے 15 ہزار میں سنگل ٹیچر ہے، 2 ٹیچر ہیں، یا وہاں پر بچوں کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. اگر گورنمنٹ اسکول سالہ سال سے چل رہا ہے اور وہاں پر بچوں کی تعداد 100 بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیونٹی میں ٹیچر بچوں کو انگیج نہیں کر سکے. تو اس لیے وہ اسکول فیل ڈکلیئر ہو گیا. اب جو اسکول فیل ڈکلیئر ہو گیا اس میں چاہے گورنمنٹ کی اپنی کوتاہی ہو ٹیچر نہ رکھنے کی وجہ سے، یا ٹیچر موجود ہیں بچے نہیں آ رہے اس اسکول میں، دونوں اسکول فیل ڈکلیئر کر کے ان کو پرائیویٹ کرنے کی طرف جا رہی گورنمنٹ، جس میں پہلے فیز میں تقریباً 1500 اسکول کیے. اچھا، فیصل آباد میں اس سے پہلے پچھلی حکومتوں نے 5 سال پہلے بھی اسکول پرائیویٹ ہو چکے. اچھا، یہ پرائیویٹ نہیں ہے، بیسیکلی پرائیویٹ آنرشپ دی گئی ہے ان کو. سارا کچھ گورنمنٹ کا اپنا ہے، سارے اثاثہ جات گورنمنٹ کے ہیں، کسی کے ہینڈ اوور نہیں کیے گئے، کسی کو دیے نہیں گئے. صرف ان کو چارج دیا گیا کہ آپ ان اسکولز کو چلا لیں. اچھا، ان میں یہ ہوا فرق کہ جو پچھلے 5 سال فیز میں تھے ان میں سے اکثر اسکول ایسے تھے جن میں 50 بچے تھے، آج ان اسکولز میں 500 بچہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پر بچوں سے فیس لی جائے گی. وہاں آج بھی بچے فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اوکے. اچھا، اس ہیڈ کو صرف یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے سارے ٹیچر اپنے نگرانی میں رکھنے ہیں، اسکول کا داخلہ بڑھانا ہے، اسکول کے رزلٹ بہتر کرنے ہیں. اب وہ پرائیویٹ جو آنر ہے وہ جس طرح اپنا پرائیویٹ اسکول چلاتا ہے اسی طرح پرائیویٹلی ٹیچر ہائر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ نگرانی کرتا ہے، داخلہ بڑھاتا ہے. اوکے. بچوں سے کوئی فیس نہیں ہے. پچھلے 5 سال میں ان اسکولوں میں بچوں سے کوئی فیس نہیں لی گئی پرائیویٹ. جس طرح ایک شور واویلا اور ایک احتجاجی مہم چلائی گئی کہ شاید پرائیویٹ کی طرح ہی تعلیم مہنگی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا جائے تو گورنمنٹ کا یہ اپنے گورنمنٹ اسکولوں سے سستا ماڈل ہے. گورنمنٹ کے اپنے اسکول میں ایک بچے پہ ایکسپینس آ رہا ہے 4 سے 5,000 پر منتھ، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جا رہا ہے اس میں میکسیمم 1,000 روپیہ وہ بچے کے عوض پرائیویٹ آنر کو دیتے ہیں کہ آپ، جس میں مختلف ہے. 650 روپیہ پرائمری اسکول تک کے لیے ہے، 850 روپیہ ایلیمنٹری اسکول تک کے لیے ہے، 1,000 یا 1,100 ہائی اسکول کے لیے. تو گورنمنٹ کو وہ سستا پڑ رہا ہے پرائیویٹائز جس کو کہا جا رہا ہے، وہ آؤٹ سورسنگ وہ گورنمنٹ کو سستی پڑ رہی. کہاں ایک بچے پہ ان کا 4 سے 5,000 کاسٹ آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیلریز اور باقی ساری چیزیں گورنمنٹ کے ایکسپینسز بہت بڑھ چکے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے صرف جگہ دے دی، فرنیچر دے دیا. پرائیویٹ آنرشپ کے ساتھ جتنے بھی اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں اس آنرشپ میں، ان کی جتنی بھی ایکسپینسز ہیں یا ان کی سیلریز ہیں، کیا وہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے، یا یہ آنرشپ جو دی جا رہی ہے جس بندے کو، وہ اپنے لحاظ سے جیسے وہ اپنے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو پے کرتے ہیں انہی سیلریز کے ساتھ ان کو بچوں کو یہاں پہ بھی پڑھانا ہے؟ اچھا، یہ ایک اس میں سب سے افسوسناک پہلو یہی ہے کہ ٹیچر کی سیلریز وہاں پہ بہت ہی کم ہے.
वही 8-10 हज़ार वाली। 10,000, 8,000, 15,000 जिस इलाके में स्कूल है उसके अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, उसमें मसला ये है कि गवर्नमेंट खुद उनको बहुत कम पे कर रही है। अब देखिए, गवर्नमेंट की ज्यादा सैलरीज की वजह से बच्चे पे 5,000 खर्चा आ रहा है। सही सही। अगर उसको वो 5,000 दें तो वो भी टीचर को 50,000 सैलरी दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसको मिल रहा है एक बच्चे को पढ़ाने का 1,000 रुपया। 1,000 की कैलकुलेशन करें तो वो 10-15 हज़ार या मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा सैलरी दे ही नहीं सकता। सही। उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये उन्हीं फीसेस के अकॉर्डिंग ही टीचर्स को सैलरी मिलेगी। जितनी उसको गवर्नमेंट फंड देगी। अच्छा, गवर्नमेंट फंड देती भी डिले कर करके 3-3 माह बाद। अब 3 माह वो या तो अपनी जेब से इन्वेस्ट करता रहे, उसको कहते हैं ना कमेटी डाल ले, वो टीचर की सैलरी वो कमेटी समझे, बाद में मुझे 3 माह बाद गवर्नमेंट से फंड आने। ये हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी तो मंथली जा रही है, उसमें तो 3 मंथ का डिले नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। इसमें थोड़े से जो पैकेजेस हैं वो बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और लम्हा फिक्रिया सामने आया, हमने खुद डाटा भी शेयर किया अपनी ऑडियंस से कि मोर देन 40% जो टीचर हैं उनकी अपनी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। जो इन प्राइवेटली ऑर्गेनाइज स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन 40% से ज्यादा ऐसे टीचर हैं, क्योंकि वो लोकल रेजिडेंट्स होंगे ना वहाँ के, जो वहीं पे आके पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट पढ़े हुए तो आपके लिए 10-12 हज़ार कमाना भी आप समझोगे बहुत ज्यादा है। तो ये इसीलिए वो मॉडल सूटेबल रह जाता है प्राइवेट ऑनर के लिए कि वो सस्ता स्टफ उसको मिल जाता है। लेकिन इससे जो बच्चों की तालीम मुतासिर होगी वो एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है कि आप बच्चों के लिए एक किस तरह से चलें। अगर आपने आउटसोर्सिंग कर दी है, आपने ये सोचा है कि हम तालीम को आम कर रहे हैं और हर किसी के लिए उसमें जो है वो हर किसी को अफोर्ड कर रहा है, उसमें टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स की क्वालिफिकेशन और बच्चे की तालीम, इस पर कॉम्प्रोमाइज करना मुझे लगता है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। अच्छा, इसमें बात जरा आप कंपैरिजन करें कि जिस स्कूल में पहले 50 बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 200, 250, 300, 400 या 500 बच्चा आ गया है। ठीक है। यानी कि उस लोकेलिटी के पहले सिर्फ 50 बच्चे स्कूल आ रहे थे। हाँ। अच्छा, स्कूल आना ही बहुत बड़ा एलिमेंट है बच्चे की शिफ्ट के लिए कि उसकी तरबियत एक आम गली में आवारा फिरने वाला बच्चा और स्कूल आने वाला बच्चा, उसका टीचर की क्वालिटी, नो डाउट क्वालिटी एजुकेशन सफर हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको गली मोहल्ले से उठा के स्कूल में ले आए। पहली सक्सेस ये है। ठीक है। कि वहां पर 50 बच्चे पढ़ रहे थे तो वहां पर 200, 250 वो बच्चा जो पहले स्कूल नहीं जा रहा था। सही। और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइवेट स्कूल की बारी फीस है। अच्छा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी। उस स्कूल में एक आधा सीनियर टीचर जरूर रख लेते हैं, जो हेड करती है उसको मोस्टली फीमेल ही इंगेज करते हैं। अच्छा, वो जो हेड होती है ना, आपको पता है कि आपकी पढ़ाई जो है ना वो एक साइड पे रख दी जाए और ट्रेनिंग आपको जो है वो पढ़ाई से बहुत ऊपर ले जाती है। तो वो जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां हैं ना, वो भी जब टीचिंग में जाते हैं तो वो भी जीरो से सीखते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। तो टीचिंग कोई डिग्री का नहीं कि मेरे पास अच्छी डिग्री है या मेरी अपनी अच्छी CGPA है तो मैं अच्छा टीचर हूंगा। टीचर और टीचिंग एक स्किल है, एक आर्ट है। अगर आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं बच्चों को, आप उनको इंगेज कर रहे हैं, आप उनको किताबें नहीं सिर्फ पढ़ा रहे, रट्टे नहीं लगवा रहे, आपकी किस तरह से टीचिंग करने का मेथड है, उसका डिग्री से कोई खास ताल्लुक नहीं है। बट जहांगीर, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो आप बात कर रहे हैं उससे अगर किसी हद तक इत्तेफाक कर भी लिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट वो सिस्टम भी नहीं है जहाँ पे आप वो टीचिंग मेथड या ट्रेनिंग सिस्टम आप अपने टीचर्स के लिए ही लॉन्च कर लें कि जहाँ पे जाके टीचर्स सीखें एंड देन उसको अप्लाई करें। अगर हम जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उस पर बात करते हैं कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट या BA पास कोई टीचर मौजूद है तो वो वही पढ़ाएगी जो कि आपके कोर्सेज में है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं उसमें पुट करेगी 10,000 के लिए कि ओके ठीक है, अब मैं जो है वो दुनिया भर में जिस तरह के मेथड्स और जिस तरह के स्टैंडर्ड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है मैं भी वही तमाम चीजें अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करूं। तो पढ़ाया तो फिर वही रटी रटाई किताबें ही जा रही हैं, हमारे पास कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बेस तो स्टडी है ही नहीं, और वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। ये तो आप किसी एलीट स्कूल का भी कंटेंट एनालिसिस कर लें, कोई केस स्टडी कर लें, तो वहाँ के टीचर्स भी आपको बहुत ज्यादा वो नहीं मिलेंगे कि जो वाकई एनर्जेटिक हों बच्चों को डिलीवर करने के हवाले से, कि हम बच्चों के जहनों को सवाल करना सिखाएं, क्रिटिकल एनालिसिस सिखाएं, उनको सोच विचार करना सिखाएं, उनको एक्सप्रेसिव बनाएं। हमारे यहाँ तो बच्चों को सवाल करने से वैसे ही रोक दिया जाता है। तो सवाल करने की आदत मैं समझता हूँ अगर बच्चों में आप
پیدا کر دینا تو آپ کی بہت ساری اپنی کمیوں کوتاہیوں کو یہ پیچھے چھوڑ کے بچے کو بہت آگے لے جائے آگے لے کے جائیں گے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بحث برائے بحث میں لے جاتے ہیں کہ ٹیچر کو بالکل. اچھا ماضی میں کیا ہوتا تھا, آپ کا جو ٹیچر تھا وہ صرف میٹرک پاس تھا, میٹرک کے بعد پی ٹی سی کورس ہوتا تھا وہ کرتا تھا اور اس کے بعد وہ ٹیچر لگ جاتا تھا. اچھا وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس نے سیکھا, کچھ نے آگے اسٹڈی کو کنٹینیو کیا, کچھ نے آگے گرو کیا اور کچھ وہیں پہ اٹکے رہ گئے. اب جو وہیں پہ اٹکے رہ گئے وہ 30 سال بعد بھی سیم سکیل میں جاب کر رہے ہیں, وہ صرف نوکری کر رہے ہیں, وہ پیشن نہیں ہے ان کے اندر پڑھانے کا جذبہ نہیں ہے. اور سب سے بڑا ایجوکیشن میں فالٹ اور فلا یہی ہے کہ جس بھی پڑھے لکھے کو کوئی اور جاب ریلیونٹ نہیں ملتی وہ ٹیچنگ میں چلا. حالانکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ اسکلڈ لوگوں کی, بہت کریٹو لوگوں کی ضرورت ہے. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور گورنمنٹ کے آؤٹ سورس کیے ہوئے اسکولس کا کتنا بچوں کی تعلیم پہ خوشگوار اثر مرتب ہوگا اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. جہانگیر, اچھا آپ کیا پرسنلی آپ کا کیا انالیسز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلے کو کنٹینیو کیا جائے اور تھوڑا سا ریوائیو کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے؟ اچھا میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا ریزن مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں نا, آپ نے دیکھا وہاں پہ جو ایک بار سرکاری نوکری حاصل کر لینا وہ سمجھتا ہے میں بن گیا ہوں گورنمنٹ کا جوائی. ہاں اچھا وہ کام کرے, دماد ہے اور ہر مہینے سسرال سے ایک اچھی خاصی وہ کام کرے نہ کرے اس کو سیلری ملنی ہے. وہاں ایک نچلے سے نچلے درجے کا جو ایک اسکیل 1 کا ملازم ہے نا, اس کو نکالنا وہ ایک بہت بڑا پہاڑ کی مانند ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اگر نکالنا ہے, اس کو شوکاز نوٹسز دینے ہیں, وہ انکوائری کرنی ہے, اس کی کوئی نوکری چھن جانے کی تلوار سر پہ نہیں ہوتی نا, اس لیے. ہاں, اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, ایک اسٹے لے آنا ہے گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے اسکیل کو نکالنا اس کے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہاں پہ پرفارمنس آپ کے اداروں کی ڈاؤن چلی جاتی ہے. اب جو ہمیں اسکول کی پرائیویٹائزیشن یا آؤٹ سورسنگ نظر آ رہی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں ٹیچر جو تھے وہ تعداد بڑھانے پہ فوکس نہیں کر رہے تھے, اچھے نتائج نہیں دے رہے تھے. اور ایک یہ الگ سے ریزن ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا فالٹ یہ تھا کہ پچھلے 5 سال میں ٹیچر بھرتی نہ کرنے کے بعد اسکول خالی ہو گئے. اب جیسے اگر 1.5 لاکھ ٹیچر کی ڈیمانڈ ہو تو آپ اندازہ کریں کہ 50,000 اسکول ہیں پورے پنجاب میں, تو 3 ٹیچر تو ویسے ہی ہر اسکول میں لازم ہو گئے نا کہ خالی ہے سیٹ, کہ 3 سیٹیں ہر اسکول میں خالی ہیں, یہ مسٹ ہو گیا. اب جہاں پہ گورنمنٹ خود ہی کہتی کہ 4 ٹیچر ہوں پرائمری اسکول میں, اس کا مطلب کہ 50,000 اسکولوں میں 3 ٹیچر تو یہی مائنس کر دیں, تو اس کا مطلب کہ بڑی تعداد ایسی ہے جہاں پر ہمارے اسکول خالی ہیں. بچے اگر آ بھی رہے ہیں, پیرنٹس بھیج رہے ہیں فری ایجوکیشن کے نام پر, لیکن آگے کیا مل رہا ہے ان کو, 5-6 کلاسز کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر ہوگا, تو کون پیرنٹ اپنا بچہ بھیجے گا؟ وہ کہے گا میں پرائیویٹ آنر کو 500 فیس دے لوں گا, 1000 فیس دے لوں گا, 2000 فیس دے لوں گا, میرا بچہ پڑھے گا تو صحیح. اچھا اب یہی آپ بالکل الٹ کر دیں کہ اسی اسکول میں جہاں پہ پہلے ایک ٹیچر تھا, اب پرائیویٹ آنر وہاں پہ 4 ٹیچر رکھے گا, فری ایجوکیشن دے گا. وہاں 4 ٹیچر کو دیکھ کر کوئی 100-200 بچہ تو آ ہی جائے گا. تو جیسے ہی بچہ آئے گا تو پرائیویٹ آنر ایک اور ٹیچر ہائر کر لے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہیڈ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ فنڈ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت کے مطابق اپنا ٹیچر ہائر کر سکے. اچھا یہ سب اب ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ تو تنقید کرتے ہیں, گورنمنٹ کی اپنے رول پالیسی کے مطابق اگر پرائیویٹلی ٹیچر سرکاری اسکول میں رکھنا ہے تو ہیڈ جو ہے وہ 9,000 روپے پہ ٹیچر رکھے, 7,000 روپے پہ رکھے. یہ گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر 7,000, 8,000, 9,000 روپے پرائیویٹ ٹیچر رکھ لے گورنمنٹ اسکول میں, گورنمنٹ کا پرنسپل اگر سیٹ خالی ہے. اچھا پرنسپل کہتا ہے میرے پاس وہ 10,000 بھی نہیں ہے پرائیویٹ ٹیچر رکھنے کے لیے, اندازہ کریں. تو وہ جو پورے کا پورا بجٹ یا فنڈ ملتا ہے کسی بھی ایک سرکاری اسکول کو, وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ وہ آپ کا جو بجٹ جتنا بھی گورنمنٹ ایجوکیشن کے نام پہ لگاتی ہے نا کہ ہم ایجوکیشن کو اتنا پیسہ دے رہے, اس میں سے more than 70% سیلریز پہ چلا جاتا ہے. اچھا
60 to 70% सैलरीज पे चला जाता है। तो वो सैलरीज कहाँ जाती हैं, क्योंकि आपके पास तो हायरिंग है ही नहीं है। नहीं, जो ऑलरेडी 3 लाख टीचर पढ़ा रहा है, 3-4 लाख टीचर नहीं, तो वो इतना ही फंड है कि वो सारे का सारा 70% उधर चले जाता है, और अभी भी इतनी सारी कमी है। और सिर्फ जो आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि पहला सक्सेसफुली ये वाला एक उनका स्टेप हो गया कि आप बच्चों को स्कूल्स तक ले आए हो, लेकिन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा देना जो है वो मकसद नहीं है। मकसद तो क्वालिटी एजुकेशन देना है। क्वालिटी एजुकेशन तो फिर कंप्रोमाइज हो रही है। ये टारगेट रखने के बजाय कि आप एक स्कूल में 200 या 250 बच्चों को पढ़ाएं, बेहतर ये नहीं कि अगर कोई 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड कर दी जाए। पाकिस्तान का मसला इस वक्त क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। हमने जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना है फर्स्ट। अब देखें इस वक्त जो डिजिट सामने आ रही है वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। अच्छा, पहली क्वालिटी एजुकेशन तो बाद की बात है ना, पहले उनको स्कूल तो लेके आए, पहले उनको ABC अलिफ बे गिनती तो आए, क्वालिटी तो बाद की बात है। क्वालिटी एजुकेशन में और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो बहुत कम लोग हासिल करते हैं, ठीक है, लेकिन बुनियादी तालीम सब लोग हासिल करते हैं या करनी चाहिए। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं फिगर ही नहीं है पाकिस्तान में किसी के पास, एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। शरह ख्वानदगी का एग्जैक्ट रेट हमारे पास नहीं है। अच्छा, जो आइडियाज लगाए जाते हैं कि 50% है, 60% है, 52% है, 62% है, मुख्तलिफ आ रहा है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि जिसको हम पिन पॉइंट कर सके कि ये पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है। उसमें फिर क्या होता है कि उसमें हम लिटरेसी रेट में उसको भी गिन लेते हैं जो अपना नाम लिख लेता है, जो अखबार पढ़ लेता है, हाँ, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट का क्या क्राइटेरिया है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब लिटरेसी रेट की बात की जाती है तो क्राइटेरिया है ही नहीं, उसमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। उसमें जो बंदा लिख पढ़ लेता है ना अपना नाम, उसको कहते हैं ये पढ़ा लिखा है। अच्छा, अगर इस पूरी के पूरी पॉलिसी को रिवाइव भी कर दिया जाए, रीफ्रेज कर दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीजें हैं जहां पे तब्दीली करने की जरूरत है? कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, चले क्वालिटी एजुकेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उसके लिए भी तो आपको मुनासिब तादाद में असातिज़ा की जरूरत है। नई हायरिंग का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और असातिज़ा की कमी के बायस अगर स्टूडेंट स्कूल में आ भी रहा है और उसको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल रही है तो फिर आने का भी क्या फायदा? अच्छा, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है ना नए स्कूल बनाने के हवाले से बहुत ही पुअर है। अच्छा, स्कूल कॉलेज ऐसे ऐसे इलाकों में बना दिया जाता है जहां दूर दूर तक आबादी कोई नहीं होती। सियासी बुनियादों पर डेरों पर स्कूल जब बनेंगे या किसी के वडेरे के पास घर पे स्कूल बनेगा, या तो क्या होगा कि 10 देहात है ना, उनमें एक स्कूल किसी ऐसे देहात में रख दिया जाता है तो सबसे अलग होता है। वो 9 देहात के बच्चे वहां कैसे आए जाएंगे? मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा मसला है हमारे बच्चे का कि उसको स्कूल तक आने जाने के लिए। अच्छा, मैं समझता हूं कि इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि लिटरेसी सेंटर गवर्नमेंट ने एक बनाए हैं। वो फैसलाबाद में भी तकरीबन 200-250 लिटरेसी सेंटर हैं जहां पर करीब तरीन स्कूल नहीं होता, लेकिन वहां पर आबादी में कोई 40-50-100 बच्चा हो सकता है। वहां पर एक कमरे का और एक टीचर का स्कूल बना दिया जाता है, ट्यूशन सेंटर की तर्ज पर। एक कमरे का और एक टीचर का स्कूल बना दिया जाता है ट्यूशन सेंटर की तर्ज पर। अच्छा, वो मैं समझता हूं कि हर देहात में अगर वो 10 देहात के लिए एक स्कूल बनाने की बजाय वो 10 देहात में वो 10 लिटरेसी सेंटर बना के उसके बाद स्कूल बनाए, ताकि वो हर जगह अपने अपने करीब बच्चे को एंगेज तो कर लें। वो लिटरेसी सेंटर प्राइमरी तक बच्चे को पढ़ा देता है, जिस तरह एक आपको पता है होम ट्यूशन में या एक लड़की या कोई लड़का अपने घर में बैठक में ट्यूशन सेंटर शुरू करता है, गली मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं, वो पहली से लेकर 5वीं 6वीं तक वो उसको करवा देता है, पढ़ा देता है। हमें, मैं बता रहा हूँ अभी दोबारा मुझे नजर आता है कि हमें अभी क्वालिटी की जरूरत नहीं है, पहले क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत है कि सारे बच्चे एजुकेशन में आए तो सही। अब आप प्राइमरी तक क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से? हमारे यहाँ तो मास्टर्स में क्वालिटी कोई नहीं है। ये हमारा लिटरेसी रेट हम सिखाना है। आपको नहीं लगता जहांगीर कि अगर किसी भी बिल्डिंग की बेस ही उसकी बुनियाद ही क्वालिटी पे नहीं होगी तो कैसे हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मास्टर्स में जाकर वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकल आएगा? हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मास्टर्स में जाकर मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। अगर तो हमने
دیٹ از ناٹ پاسبل. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. اگر تو ہم نے صرف اپنا لٹریسی ریٹ پورا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ سارے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیں, ان کو پرائیویٹ آنرشپ دے دیں اور بچوں کو دھڑا دھڑ بھرتی کرنا شروع کر دیں. پھر تو اگر صرف اسکولز میں لا کر بٹھانا ہی مقصد ہے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. پھر تو مقصد تو پورا ہو رہا ہے نا کہ بچے اسکول میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ اپنی کلاس میں دیکھ لیں, جب آپ نے میٹرک کیا تھا, نظر دوڑائیں ذرا کہ اس میں جتنے بھی بچے تھے ان میں سے میکسیمم 15% بچے آگے گرو کیے ہوں گے, ان میں سے کچھ 30% بچے ایوریج رہ گئے ہوں گے, ان میں سے 40-50% بچے وہ ہوں گے جو پیچھے ہوں گے ان آگے والے 50 سے. تو ہر جگہ پہ صرف 10 سے 15% لوگ آگے نکلتے ہیں جن کا شارپ مائنڈ ہوتا ہے, جو ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کچھ آگے کر سکتے, خود پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا کئی بار, جیسے آج کل ارشد ندیم کی بات چل رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بڑی گرومنگ سٹارٹ میں ہوئی تھی؟ نہیں, کیا اس کو بڑا اچھا ماحول ملا تھا؟ بہت زیادہ انٹرویو دیکھ کیا اس کو بہت اچھا ماحول ملا تھا؟ نہیں ملا تھا. سکسیس کبھی بھی وہ آپ کی یہ نہیں کہ بہت شروع سے آئیڈیل ماحول ہو. وہ ایک ہیرا جو ہے نا, وہ بھی کبھی وہ بہت بدا سا پتھر ہوتا ہے, اس کو ریفائن کیا تھا, اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں, اس کو چوٹیں لگتی ہیں, وہ ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے. شروع سے آئیڈیل ماحول میں وہ فریزر میں رکھا ہوا وہ خوبصورت برف کی طرح نہیں ہوتا. وہ اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں, اس کو مار پڑتی ہے, وہ ایک بٹی سے نکل کے آگے پھر وہ ہیرا بنتا ہے. تو اسی طرح سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اور آپ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ شروع سے اچھے ماحول میں, آپ کتنے, آپ کے پاس اتنے ایسے اسکول ہیں, کالج ہیں جو ایتھلیٹ پیدا کریں, بنا رہے ہیں, لیکن کبھی کسی نے میڈل تو لیا نہیں آج تک. تو یہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ شروع میں کوالٹی نہیں مل رہی تو آگے جا کے آپ ناکام ہوں گے. نہیں, یہ ناکامی کا تو ویسے بھی اسٹرگل سے ہے, ایفرٹ سے ہے, وہ آپ کے اندر کی خود کی اسٹرگل بھی ہونی چاہیے. یہ چیز تو ہم ہمیشہ سے اپنے پروگرام میں بات کرتے آئے ہیں کہ ڈگری کا کبھی بھی کامیابی سے تعلق نہیں ہے. بیک بینچرز بہت سکسیسفل بزنس اسٹینڈ کر کے اس ٹائم پہ کھڑے ہیں, تو اس کو مزید کس طرح سے, لیکن پھر بھی ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ اپنی سٹیزن کو دیتی ہے, وہ کیا ہو سکتی ہے, کیسے اقدامات ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بہت ساری خبریں ہمیشہ کی طرح اٹھتی رہتی ہیں اور ان خبروں کی تصدیق کرنا آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ہمیشہ سے میں بات کرتی ہوں کہ اوتھینٹسٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس سے کوئی بھی خبر سوشل میڈیا پر جب بھی آتی ہے تو اسے آگے بھیجنے سے یا آگے شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کافی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں, کیونکہ فیصل آباد انڈسٹریل سٹی ہے اور یہاں سے بہت زیادہ انڈسٹری کے حوالے سے خبریں بھی سر اٹھاتی رہتی ہیں, تو ایک خبر بہت گردش کر رہی تھی, اور وہ یہ خبر ہے کہ جو ستارہ ٹیکسٹائل ہے وہ بڑی جلد بند ہونے جا رہی ہے, اور اس کے ہر لحاظ سے لوگوں میں ایک بہت, ہر کسی نے اپنے لحاظ سے اس خبر کو شیئر بھی کیا. اس میں کتنی صداقت ہے, اس میں کتنی سچائی ہے, اسی حوالے سے ہم اپنے مہمان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر شراز بٹ. السلام علیکم شراز, کیسے ہیں آپ؟ یہ بڑی خبر پھیل رہی ہے کہ ٹیکسٹائل کا ایک اور سیکٹر بند ہونے جا رہا ہے, تو جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے کہ بہت ساری انڈسٹریز آلریڈی بند ہو چکی ہیں, بہت ساری ملز کو تالے لگ چکے ہیں, تو کیا ستارہ, کیونکہ ایک بہت بڑا ستارہ کیمیکلز ایک بہت بڑا برانڈ ہے, پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, ایک بہت بڑی انڈسٹری چلاتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے ورکرز بھی کام کرتے ہیں, تو ایک سیکٹر کے بند ہونے کا مقصد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا بے روزگار ہو جانا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ آپ کا حالیہ ایک انٹرویو بھی رہا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بالکل اس پہ انٹرویو کیا, اور انٹرویو کیا ہی اس وجہ سے تھا. مجھ پہ بھی بڑا پریشر تھا بینگ اے کامرس رپورٹر کہ یہ بر وقت خبر کیوں نہیں دی گئی. جی, خبر تو میرے پاس اس وقت آ گئی تھی, لیکن میرے پاس تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ بند آیا کہ ہو گیا ہے کہ نہیں, فرسٹ, اور سیکنڈ تھنگ کہ یہ کیوں ہوا, ٹھیک ہے, اس کے لیے پیچھے ریزنز کیا ہیں. تو میری ریزنز جاننے کے لیے میں نے اس خبر کو بریک کرنے سے پہلے 2 دن انتظار کیا, وچ از اے پلینٹی آف ٹائم فار اے رپورٹر. ہمیں تو مطلب آج کل جو خبر کی دوڑ ہے اس میں ہم الیکٹرانک میڈیا تو بہت دور کی بات, سوشل میڈیا کے اوپر سب سے چیز پہلے وائرل ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے بعد اکثر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کی اپنی رائے جو بھی ہوگی وہ آپ کی اپنی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو آج ناظرین میں بتاتا ہوں آپ کون ہیں, آپ کی کیا آئیڈینٹی ہے, آپ کو ناظرین کیوں سنیں گے, تو وہ مطلب آپ کی جو رائے ہوگی آپ اس کو پھیلا دیں, اور لوگ پھر اس کے اوپر اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوپینین میکنگ جو ہے بیکمز ویری فاسٹ آن دا سوشل میڈیا.
ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر صحافت کرتے ہوئے 12-13 سال سے یہ جانا ہے اور یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز کی اوتھینٹسٹی کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کے آیا جائے, بیکاز یو آر ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری ورڈ جو آپ اس میں خبر میں لکھو گے. تو میں نے اس وجہ سے میاں صاحب سے, جو ان کے سی ای او ہیں ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے, ان سے ملاقات کا ٹائم لیا اور میں نے ان سے پورا پہلے انٹرویو کیا آف ریکارڈ جی, اور میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں بند ہوا ہے. ٹھیک ہے. دین آئی فگر آؤٹ کہ اس میں کچھ ریزن یہ بھی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا ہے, اور لیکن اس میں جو مین ریزن ہے وہ بی ایم آر ریزن ہے. بی ایم آر بولتے ہیں بیلنسنگ مینٹیننس اینڈ ریوینیوشن. ٹھیک ہے. کہ جو وہ یونٹ ہے ستارہ ٹیکسٹائل کا, اس کو بند فار دا ٹائمنگ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا فیڈمک کے اندر فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی کے اندر ایک نیا پلاٹ جو ہے وہ خریدا ہے, اور اس کو کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ ہونے والی ہے, فیزیبلٹی بھی تیار ہو چکی ہے, اور ستارہ ٹیکسٹائل کو یہ موو کر رہے ہیں وہاں پر, جس کو سال 1.5 سال 2 سال کا عرصہ بھی بتایا جائے لگے گا. تو اس لیے انہوں نے اب آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں جو 900 ملازمین ہیں وہ کہاں پر جائیں گے. اچھا, یہ بڑا ایک اہم کوشچن ہے. میاں ادریس صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا, اور وہ یہ انکشاف تھا کہ ان کے پاس جو ستارہ کیمیکل, راجہ برانڈ اور اس کے علاوہ دیگر ان کی جو ریئل اسٹیٹ کی سارا بزنس ہے, اس کے اندر ان کی تیسری پیڑھی جو ہے, تیسری جنریشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے ستارہ کیمیکل کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ نکالتے نہیں ہیں, ٹرمینیٹ نہیں کرتے یا ڈاؤن سائزنگ نہیں کرتے, اور ستارہ نے کووڈ کے دنوں میں بھی ڈاؤن سائزنگ نہیں کی تھی. تو ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ سٹاف ہم نے ابھی فی الحال جو ڈاؤن سائزنگ کی ہے اس میں کچھ سٹاف ہے جو مینیجرنگ لیول کے اوپر ہیں, جو ایم ڈی لیول کے اوپر ہیں, جو فائنانس کو دیکھتے ہیں, اور یہ سارے وہ سارے انہوں نے کنورٹ کرنی ہے ستارہ کیمیکلز کے اندر اور اپنے باقی پروجیکٹس کے اندر. اور جو پھر بچے کچے ہیں ان کو وہ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے ہیں, مطلب یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی حکومت کی وجہ سے. اچھا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی حکومت کی وجہ سے. آج مجھے چھینک آئی ہے تو حکومت نے اچھی فیسلٹی ایسا نہیں ہے, ہو رہے حالات خراب ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت انڈسٹری 100 سے زیادہ انڈسٹری سننے میں آ رہا ہے کہ فیصل آباد کے اندر بند ہو چکی ہے, اور یہ اس میں حقائق ہیں, اور حالات کے آگے ہی گھٹنے ٹیک رہی ہے ساری انڈسٹری. لیکن اب ہر چیز کا الزام اس کے اوپر نہیں. حقائق کو جاننے کے بعد میرا خبر بریک کرنے کا مقصد, ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حقائق جاننے کے بعد ہی چیز کو جو ہے منظر عام پر لے کے آنا چاہیے. یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, اور بینگ اے رپورٹر ہماری بھی رسپانسبلٹی کہ ہم حالانکہ اب اگر آپ دیکھیں تو میری خبروں میں کافی حکومت کے ایڈورٹس بھی خبریں کافی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جب یہ خبر بریک ہوئی ہے تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس کے میں ان ڈیپتھ انالیسس کروں اور پتہ لگاؤں کہ واقعی میں حقیقی طور پر کیا وہ چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں, جو دکھائی جا رہی ہیں کہ بھائی ستارہ گروپ فال ہو گیا اور یہ ہو گیا. کیونکہ میں اس خبر سے, دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ حالات اگر فائنینشلی خراب ہونا, خدا نہ خواستہ, گاڈ فاربڈ, ہم بچوں کے آگے چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہم بچوں کہتے ہیں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ, کچھ نہیں, ہم تو ویسے نارمل بات کر رہے ہیں. بچوں کے آگے ہم فائنینشیل کرائسس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. لیکن آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ سب کے سامنے سب کچھ ہے, ہم چھپا نہیں سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ چیزیں موٹیویشن, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے غرض سے جو ہے وہ چھپانی پڑتی ہیں, اور اس کے پیچھے ایک پازیٹیو ریزن ہوتا ہے. پازیٹیو ریزن اس کہ یار یہ اگر بات اس کو پتہ لگے گی تو وہ بیچارہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ہمیں آپٹیمسٹک اپروچ بھی ایک رکھنی چاہیے کہ بالکل ہم ختم ہو گئے, ہم لٹ گئے, ہم یہ کرتے رہیں گے تو صرف یہی کرتے رہیں گے. صرف یہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن صرف یہی نہیں کرنا چاہیے, بیلنس کرنا چاہیے. تو یہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو آلریڈی بند ہو رہے ہیں, جو بیچارے تنخواہیں مشکل سے نکال رہے ہیں, جو یونٹ بیچارے کرائسس کے زد میں آ چکے ہیں, ان کے لیے موٹیویشن کا ٹائم ہے, اور دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں. کیونکہ حالات اتنے زیادہ کروشل ہے کہ اگر ستارہ جیسے سیکٹر سے اس طرح کی خبر آئے گی تو, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک چین آف سیکٹر جو ہے اس سے بڑا امپیکٹ ہوتا, بہت متاثر ہوتا, اور مایوسی ایک آ جاتی کہ بھئی اتنا بڑا ایک مطلب ٹائکو نہیں بول سکتے کہ اتنا بڑا ایک برانڈ, بالکل, اور اتنا بڑے اگر انڈسٹری کے یہ حالات آگے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. اور اس خبر کی تصدیق کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ
सोशल मीडिया पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर कोई ओपिनियन तो अपनी अपनी देते हैं और उसके नीचे कमेंट बॉक्स भी बहुत ज्यादा भर जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। और सोशल मीडिया वैसे पैनिक बड़ा क्रिएट कर देता है। और तालीम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग के हवाले से, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्या इकदाम होने चाहिए थे? क्योंकि चले आपने समझ लिया कि ये एक बेहतर फैसला है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन को भी अंदर रखना चाहिए था, तो अभी हुकूमत को इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पर उसको सबसे पहला काम तो रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। जितनी भी सीटें खाली हैं मिनिमम उतने टीचर्स, क्योंकि बच्चे हर साल 10% ज्यादा दाखिल गवर्नमेंट कर रही है, तो एटलीस्ट जितनी सीटें खाली हैं जो कि तकरीबन 1,25,000 के करीब हैं, वो गवर्नमेंट को सबसे पहले। अब देखिए इतनी बड़ी तादाद में यूथ हमारे पास जो हम कहा जाता है कि पढ़े लिखे बेरोजगार, अगर आप 1.5 लाख बच्चे को अकोमोडेट कर लेंगे तो पूरे पंजाब में एटलीस्ट 1.5 लाख पढ़ा लिखा रोजगार बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अच्छा, मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आउटसोर्सिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि 9th-10th के रिजल्ट भी आ गए, नए एडमिशन भी स्टार्ट होंगे और जहाँ पे नए एडमिशन होंगे वहीं पे बहुत सारे लोगों में है कि आउटसोर्सिंग से पता नहीं अब क्या होने वाला है, बच्चे पता नहीं स्कूल्स में किस तरह से करेंगे। लोगों का आम ख्याल ये होता है कि अगर प्राइवेट ऑनरशिप मिल रही है तो इसकी फीसेस भी उसी लिहाज से ज़्यादा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फीसेस वही गवर्नमेंट की जितनी स्कूल फीसेस होती हैं उतनी ही हैं, लेकिन इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इस पॉलिसी को रिवाइज करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जहांगीर, किस तरह से गवर्नमेंट इसको मजीद मौसर लोगों के लिए बना सकती है? अच्छा, इसमें एक मीटिंग हुई रिसेंटली, कोई एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर वो फैसलाबाद आए और सीओ एजुकेशन, डीओज और कुछ हेड्स बैठे थे, तो उसमें इसी पर बात हो रही थी। और टीचर्स की तरफ से जो कि एहतजाज किया जाता है कि स्कूलों को प्राइवेट ना करें, उसमें उस ऑफिसर का एक सवाल था कि हम में से कितने बच्चों, कितने जो ऑफिसर्स हैं, कितने जो हेड्स हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो बामुश्किल एक आधे ने कहा था कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ा एतराज़ ही सोसाइटी को, सोशल मीडिया को और हर बंदे को यही है कि गवर्नमेंट अगर स्कूल इस काबिल हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं वहाँ पे पढ़ाते? जी। तो अफसरान से लेकर स्कूल टीचर तक ऊपर से नीचे अगर आए ना, तो इनमें से 90% लोग वो हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने को तरजीह देते हैं। अब जब गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की बात आती है तो यही लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, काम करना पड़ जाएगा। अब अगर तो इन्होंने अपने स्कूलों में काम किया हो, काम करके दिखाया हो, रिजल्ट अच्छे दिए हो, तादाद बच्चों की बढ़ाई हो और इसको अपने बच्चे की तरह पढ़ाया हो, जी, तो कैसे पॉसिबल है कि ये स्कूल और अवाम इसको प्राइवेट होने दे? हाँ। लेकिन अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। आपने देखा कि किसी भी एहतजाज में पब्लिक सामने आई हो कि गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट ना करें। पब्लिक को तो इशू ही नहीं है, पब्लिक तो अपने बच्चे पहले ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जिसको थोड़ा सा भी सेंस है ना कि मैं थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता हूँ, वो सस्ते से सस्ता स्कूल देख लेगा, लेकिन कोशिश करेगा मेरा बच्चा प्राइवेट में जाए। बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट ने, टीचर ने, स्कूल ने, हेडमास्टर ने अपना एतमाद खो दिया है। सही। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, बिल्डिंग्स होने के बावजूद, सारा मतलब अच्छी सैलरीज होने के बावजूद, हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की सैलरी उतने में, एक टीचर की सैलरी में, एक हेडमास्टर की सैलरी में ना एक प्राइवेट स्कूल चल जाता है पूरा का पूरा सारे स्टाफ की सैलरीज निकल आती हैं एक हेडमास्टर की सैलरी से। ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त कोई भी जो हाई स्कूल का हेड है ना, मतलब उसकी 2 लाख से कम सैलरी नहीं होगी। हाँ। तो 2 लाख में हमारा जो प्राइवेट स्कूल है ना, छोटा प्राइमरी, वो पूरे सारे टीचर्स की सैलरीज भी निकल जाती है और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी पूरे हो जाते हैं। इसको सोचना होगा टीचर को, हाँ, कि क्या वजह है कि लोगों का एतमाद प्राइवेट स्कूल पे है, और अगर गवर्नमेंट प्राइवेट ऑनर को देने की बात करती तो पेरेंट्स सड़कों पे नहीं आ रहे। अब देखें ना, टीचर ये जवाब बनाता है जी अवाम को सस्ती तालीम छिन जाएगी, हाँ, तो अवाम तो निकल नहीं रही। इसका मतलब अवाम को कोई एतराज नहीं है, एतराज नहीं, घर में बैठे अवाम कहती है कि सारे प्राइवेट हो जाए। एतराज नहीं है, या लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है बस ठीक है, हम लोग अवाम कहती है सारे प्राइवेट हो जाए, क्वालिटी तो होगी ना जो आपकी ख्वाहिश है। मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है ना कि क्वांटिटी आपकी ख्वाहिश है क्वांटिटी की, मेरी ख्वाहिश है कि क्वालिटी की है। अब मुझे लगता है कि मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा है ना, उन्होंने क्वालिटी को क्या लेना देना, पहले वो क्वांटिटी में तो आए, पहले वो स्कूल में तो आए, क्वालिटी दें आप।
یونیورسٹی لیول پہ جو یونیورسٹی گریجویٹ نکلتا ہے آپ کو پتا ہو کہ میرا کوالٹی والا پروڈکٹ باہر نکل رہا جس نے ہے عملی زندگی میں آنا ہے. ہاں لیکن ایٹ لیسٹ بچوں کو میٹرک تک آپ اس کو کتاب تو پڑھا دیں. لیکن ہمارے کیا ہو رہا ہے کہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکول ہی نہیں جا رہے. ان کو کوالٹی کی بات نہیں چاہیے, ان کو صرف کتاب چاہیے, ان کو صرف پڑھنا لکھنا آنا چاہیے, ان کو صرف اٹھنا بیٹھنا اور کپڑے پہننا اور سلیقہ آنا چاہیے. لٹریسی ریٹ بہتر ہوگا اس سے, ہمارا کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. بالکل, مطلب سارے بچے پڑھائی میں آ جائیں گے نا تو ان کو ڈیسنسی آ جائے گی, وہ گالم گلوچ ختم ہوگا, کلچر ختم نہیں بھی ہوگا تو کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کہا جاتا ہے نا کہ پڑھے لکھے اور بیسک ان پڑھ ایجوکیشن مل گئی. بیسک ایجوکیشن کے ساتھ پھر بہت زیادہ آگے آپ کی خود کی بھی ایفرٹ رہتی ہے, اور پھر آپ کے لیے سورس آف ارننگ وہ جنریٹ کرنا بھی شراز بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم تھوڑی سی خود ایفرٹ کریں. ہمارے ہاں یہ بھی تو پرابلم ہے نا, اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈگری ختم ہونے میں شاید 6 مہینے رہ جاتے ہیں, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا اب اس نے 6 ماہ کے بعد کیا کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا یہاں پہ المیہ ہے ہمارے ہاں. دیکھیں یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ دیکھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنی بات کر لیتا ہوں, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ون ایلس, میں اگر آئی کام اور بی کام کرنے کے بعد نکل رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ میں آگے انٹرسٹ کہاں رکھتا ہوں. میں لیٹ ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے. آئی کام بی کام بھی مجھے جو ہے وہ کامرس میں کرنا چاہیے تھا, بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو فیس دا اسکرین. اوکے, لیکن میں اپنے فیملی پریشر کی وجہ سے, ابا جی کے کہنے کی وجہ سے کامرس میں آ گیا. مجھے بزنس کرنا ہے تو کامرس میں آ گیا, لیکن میرا موڈ نہیں تھا. میں پڑھتا بس ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اسی وجہ سے کہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا. تو جب میں نے بی کام کیا اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ یار میرا تو واقعی کمپلیٹلی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر میں نے اس کے بعد MBA کیا تو میں بھی ٹائی لگا کے اور بینکوں کی لائن میں کھڑا ہوں گا CV لے کے اپنی, کہ یہاں پہ مجھے جاب مل جائے. تو میں نے اس کے بعد تھوڑا آئی جسٹ مسٹر سم کریج اینڈ آئی گیدر سم کریج ٹو گو ان فرنٹ آف مائی فادر. اور میں نے اپنے ابا جی کو کہا, میں نے کہا ابا جی میں مزید کامرس نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے میس کمیونیکیشن کرنا ہے یا IR کرنا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن شپ. تو کہتے ہیں IR کی ڈگری پتہ کرو یہاں پہ ہوتی ہے. میں کتنی جلدی مان گئے. آئی کام میں کہتا تھا, میں گھبرا رہا تھا تھوڑا کہ میں نے ان کو کہا نہیں, انہوں نے کہا آئی کام کرنا ہے. میں نے کہا اوکے. مجھے کبھی بحث نہیں کی تو میں, لیکن اس دفعہ ڈٹ گیا تھا. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی کاؤنسلنگ میٹرک کلاس کے بعد سے ہونی چاہیے. باقاعدہ بچوں کو 4-6 مہینے کی ایک الگ سے کورس ہونا چاہیے جس میں کاؤنسلنگ کورس اس کا نام رکھ دیا جائے, کاؤنسلنگ فار فیوچر یہ اس کا نام رکھ دیا جائے, جس میں ان سے بات چیت کی جائے صرف 6 مہینے کہ بھائی تم آگے. اور ایکچولی اس کورس میں یہ بتایا جائے کہ گھر والوں کو کنوینس کیسے کرنا ہے, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ابا جی نہیں مان رہے ہوتے. ابا جی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ انجینئر بنیں گے, آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ جیسے آپ نے کامرس کی بات کی, لیکن بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا پروفیشن اس کو جوائن کیا اور آپ پھر کہیں نہ کہیں کامرس سے جا کے اٹیچ ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے فیملی کی بھی ایک جو ڈیزائر ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ سچی چاہت ہو تو پوری کائنات اس کو ملانے میں لگ جاتی ہے. ایسا کوئی شاہ رخ خان کی مووی کا ڈائلاگ ہے. تو آپ کے ساتھ تو بالکل شراز وہ ہو گیا. ایگزیکٹلی وہی ہوا, کیونکہ میں دا مومنٹ آئی کیم, ظفر ڈوگر صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ میں نے اس سے پہلے آج TV میں جب ایک کام کیا تھا کراچی میں, تو وہاں پر میں نے میونسپل کارپوریشن کی ایک بیٹ کی تھی, اور میں وہاں پہ کرائم بھی دیکھتا تھا. کارپوریشن اور کرائم کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام مائی, لیکن میں اسٹارٹنگ تھا تو میں نے کہا جو بھی آ رہا ہے کرنا ہے. تو میں نے وہاں پر جب کام کیا اس کے بعد میں جب ادھر آیا ہوں تو ڈوگر صاحب نے مجھے کہا کہ یو آر ناٹ میڈ فار کرائم. تو میں کامرس میں آنا چاہیے, بزنس میں آنا چاہیے. تو میں نے ڈوگر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بیٹ دی, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کرنا شروع کیا. اور پھر چونکہ انٹرسٹ بھی تھا, کامرس پڑھا بھی ہوا, اٹ مینس کہ یہ اس کا پسند کا پروفیشن ہے. وہ پینٹنگ ہو, وہ کیلیگرافی ہو, وہ ہسٹری ہو, یو نیم اٹ, آپ اس کو اس فیلڈ میں ڈالیں جس فیلڈ میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے. اور یہ فیلڈ انٹرسٹ دیکھنے کے لیے وہ 4-6 مہینے کا کورس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس بچے کو اس فیلڈ میں دیکھیں وہ اس فیلڈ میں کیسے ایکسل کرتا ہے. بالکل. اور تعلیم سے ہٹ کر اگر ہم اپنے پروفیشنل لائف کی بھی بات کریں تو جو کام کرنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے, جس میں آپ کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل آپ ہی کے لیے کام ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے, اور اس میں آپ تھکتے بھی نہیں ہو. تو یہ چیز وہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن آپ کو گھڑی دیکھنا پڑے گی. ہمیں گھڑی دیکھنا پڑتی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. تمام دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اب تک بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد